अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसला आबाद। कैसे हैं आप सब लोग? तमाम देखने वालों को जुमा की ढेरों ढेर मुबारकबाद और अल्लाह करे कि आज का दिन आपका बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन हो। और जुमा के दिन जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मुझे और मेरी पूरी टीम को जो है अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे, क्योंकि हम जो दूसरों के लिए करते हैं वही हमें रिवर्स में मिलता है। तो इसलिए कोशिश करें कि दूसरों के साथ नेकी और भलाई का रवैया अपनाएं, ताकि आपकी जिंदगी में बहुत सारी आसानियां पैदा हों। कभी भी जब आप अच्छाई करते हैं तो उसका बदला आप इंसानों से बिल्कुल भी जो है ना वो एक्सपेक्ट मत करें कि आपको उसका रिवॉर्ड जो है इंसानों की सूरत में या इंसानों से मिलेगा। अब बस नेकी और भलाई करते जाएं, और अल्लाह कहाँ कब कैसे आपकी मदद करता है आपको भी नहीं पता चलता है। इंसान जो है वो बड़ा जल्दबाज है, वो समझता है कि चीज़ें जो है वो जल्दी जल्दी हो जानी चाहिए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं सब्र के साथ और शुक्र का दामन और सब्र का दामन हाथ से नहीं जोड़ते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करें और दूसरों की ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करें, और अपने मकसद पर, अपनी ज़िंदगी पर और अपने आने वाले कल पे फोकस करें, बजाय इधर उधर लोगों की ज़िंदगी में जो हम बेजा जो है ना टांग अटका कर उनके काम ख़राब कर देते हैं, तो उससे उनको भी इरिटेशन होती है। तो कोशिश करें अपने काम से काम रखें, दूसरों के साथ भलाई और जो है वो नेकी का रवैया अपनाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी आने वाले दिनों में बहुत सारी आसानियाँ पैदा हों। अल्लाह करे कि आपके चेहरों की मुस्कुराहट इसी तरह से बरकरार है। शेर फैसलाबाद का आज का वेदर कैसा है, ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। शहर फैसलाबाद का आज कम से कम जो टेम्परेचर है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। बड़ा अच्छा, बड़ा सुहाना मौसम हो गया है। अब काम काज करने में भी जो है वो बड़ा मज़ा आने लग गया है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा सर्दी की शिद्दत की वजह से हम देखते थे कि घरों तक सब लोग महदूद रह गए थे। काम काज अगर होते भी थे बहुत ज़रूरी सारी बातें दफातर के लिए जाना होता था, तो वो बड़ा लोगों का रूटीन बड़ी मुतासिर हो गई थी। लेकिन अब क्योंकि मौसम अच्छा है तो कोशिश करें कि फिर भी जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो अपने ओढ़ने के लिए कुछ लेकर जरूर निकलें, क्योंकि शाम के औकात में फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो सर्दी महसूस होती है और बदलते हुए मौसम के साथ सेहत जो है वो मुतासिर होती है। तो अपनी सेहत का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखना है। और जैसे कि अब धूप बहुत बढ़ गई है तो कोशिश करें कि मुनासिब जो है वो सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हुए अच्छा कोई सन ब्लॉक लें, वो इस्तेमाल करें। खुद का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ केयर, सेल्फ लव जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद अच्छा महसूस करते हैं तो इर्द गिर्द का जो माहौल है वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। तो मौसम अच्छा है, उसे भरपूर तरीके से इंजॉय करें और कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखने की कोशिश करें, क्योंकि हम देखते हैं कि शहरों पे जब लोग जा रहे होते हैं तो अपनी गाड़ी के बस विंडो खोलते हैं और जो भी खाते पीते हैं या जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। तो अपने शहरों को गंदा नहीं करें। माहौलियाती आलूदगी बहुत बढ़ती जा रही है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए अपना इंडिविजुअली जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे फुलफिल करें, ताकि हमारे शहर खूबसूरत रह सकें। बहुत सारे डेवलपमेंट के काम शहरों में चलते रहते हैं और यही शहरों की हुस्न और खूबसूरती होती है। सेहत जो है वो उसे कहते हैं हज़ार नेमत है, जान है तो जहान है। सेहत के हवाले से हमेशा से जो है वो जो डेवलपमेंट होती रही है, जो सहूलियात की अगर हम बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, वो बहुत ज़्यादा अहम होनी चाहिए। अद्वियात जो है वो हर शहरी की पहुंच तक होनी चाहिए और सस्ते दामों होनी चाहिए। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हमने देखा है कि मेडिसिन उनकी कीमतों में भी बड़ा इजाफा होता है और बहुत जो है ना वो शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। किस तरह के मसाइल हैं सेहत के शोबे के हवाले से, और किस तरह के तरक्याती मंसूबे जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, जिन पे काम करने की ज़रूरत है, जिनकी बेहतरी की ज़रूरत है। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अज़ादार हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अज़ादार, सेहत के हवाले से हमेशा से जो है वो कोशिश होनी चाहिए कि शहरियों तक जो है वो एक तो बर वक्त इलाज की सहूलियात उन तक पहुँचे और दूसरी अद्वियात जो हैं वो उनकी पहुँच में हो। ज़ाहिर बात है कि रूटीन में ब्लड प्रेशर का या डायबिटिक पेशेंट हर घर में किसी न किसी घर में जो है ना एक आध पेशेंट मौजूद होता है, लेकिन हम देखते हैं कि महंगाई भी बढ़ती जा रही है और अद्वियात की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। तो इस सब के पीछे की क्या वजह है, क्यों इतनी जो है वो अद्वियात महंगी हो गई हैं? देखें सीरत, फैसलाबाद की अगर मेडिसिन मार्केट के वाले से बात की जाए तो जो मेडिसिन इनके एसोसिएशन के सदर हैं राना फ़ारूक आज़म, उनका मैंने गुज़िश्ता हफ्ते ही इंटरव्यू किया था अद्वियात की शॉर्टेज के हवाले से। तो बहुत ज़्यादा अद्वियात जो मल्टी नेशनल कंपनी की हैं वो इस वक्त मार्केट में नायाब हो चुकी हैं, शॉर्ट हो चुकी हैं। अगर कहीं पे मौजूद भी हैं तो वो अद्वियात जो है वो ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है। मिसाल के तौर पे अल्ट्रा वेस्ट इंजेक्शन है, जो कि सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ पे सीटी स्कैन होता है तो सीटी स्कैन कंट्रास्ट के हवाले से वो इंजेक्शन जो है वो अल्ट्रा वेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है।
اسی طرح انجیوگرافی جن مریضوں کی ہو رہی ہے تو وہاں پہ بھی کنٹراسٹ جن کی کرنی ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی یہ انجیکشن استعمال ہو رہا ہے. تو ظاہری بات ہے اب یہ سرکاری ہاسپٹل میں اگر انجیوگرافی یا سی ٹی اسکین ہو رہی ہے کنٹراسٹ تو یہ ذمہ داری ہے متعلقہ اسپتال انتظامیہ کہ وہاں پہ الٹرا ویسٹ انجیکشن جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے. مگر ہم نے دیکھا ہے کہ سرکاری ہاسپٹل میں جو ہے وہ مریضوں کو ملتا نہیں ہے. باہر پرائیویٹ میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی 10,000 14,000 روپے تک ایک انجیکشن جو ہے یہ مل رہا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس شخص نے 10,000 14,000 روپے کا انجیکشن خریدنا ہے ایک سرکاری ہاسپٹل میں سی ٹی اسکین کروانے کے لیے تو سی ٹی اسکین کی فیس اس نے علیحدہ سے دینی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ مزید علاج جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایک میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے. اسی طرح دیگر میڈیسن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ تعداد میں ادویات جو ہے مارکیٹ میں اس وقت شارٹ ہو چکی ہیں. پرائیویٹ میڈیکل سٹوروں پہ بھی ادویات ختم ہو چکی ہیں. سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کو ادویات ملتی نہیں ہیں. تو پھر ایسے میں جو غریب اور مستحق مریض علاج کی غرض سے جاتے ہیں کہ انہوں نے سرکاری ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروانا ہے, اگر وہاں پہ انہیں ادویات میسر نہیں ہوں گی تو اس کا مقصد ہے کہ وہ علاج کی سہولت سے محروم ہیں. اگر کسی ڈاکٹر نے 5 ادویات تجویز کر کے دی ہیں, 5 میں سے 2 سرکاری ہاسپٹل میں سے مل گئی ہیں اور 3 نہیں مل سکی تو ایک غریب آدمی 3 ادویات جو ہے وہ باہر پرائیویٹ میڈیکل سٹور سے 5 دن کی, 7 دن کی, 10 دن کی, 15 دن کی نہیں خرید سکتا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ادویات نہ ہونے کے باعث جو 2 ادویات اسے ملی ہیں صرف وہ وہیں تک ہی رہے گا اور باقی ادویات نہ ہونے کے سبب وہ مکمل جو ہے وہ صحت یاب نہیں ہو سکتا. اسی بات کے ساتھ میں مزید اگر کارکردگی کے حوالے سے بات کروں کہ میں نے دیکھا ہے کہ صبح 8 بجے میٹنگ ہوتی ہے جسے چیئر کرتے ہیں فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ظفر علی چودھری. اس میں فیصل آباد الائڈ ہاسپٹل 1 کے ایم ایس بیٹھتے ہیں, الائڈ ہاسپٹل 2 جو ہے اس کے ایم ایس بیٹھتے ہیں, غلام محمد آباد ہاسپٹل ہے اس کے ایم ایس بیٹھتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ تمام شعبہ امراض کے پروفیسر ہوتے ہیں. تمام کے ساتھ ایک میٹنگ ہوتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ اور وہ دیکھا جاتا ہے جی کہ کیا کارکردگی رہی ہے, کتنے مریض آئے ہیں, کتنے مریضوں کو ادویات ملی ہیں. تو وہ روزانہ کی بنیاد پہ مجھے بھی اکثر اوقات اتفاق ہوتا ہے وہاں پہ بیٹھنے کا اور ان کی میٹنگ دیکھنے کا, سننے کا. تو دیکھا ہے کہ لاکھوں روپے کی ادویات جو ہیں وہ مریضوں کو دے دی گئی ہیں جی. اور رپورٹ لکھ کے دے دیا کہ ہم نے جی مریضوں کو آج 4,000 مریض آیا جی, 4,000 میں سے 2,500 مریضوں نے ادویات لی ہے اور 2,500 مریضوں کو جو ہم نے ادویات دی ہے اس کی لاگت اتنی بنتی ہے. تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کارکردگی رپورٹ جو ہے وہ آپ افسران بالا کو جو ہے وہ 100% دے رہے ہیں, مگر خدارہ آپ متعلقہ جگہ کا وزٹ کریں جہاں پہ مریض لائن میں لگ کے ادویات لے رہے ہیں. کل میں نے یہ خبر دیا ہے کہ الائڈ ہاسپٹل 1 جو ہے اسے ماڈل فارمیسی قرار دیا گیا ہے. حکومت 114 اقسام کی ادویات الائڈ ہسپتال 1 کو فراہم کر رہی ہے اور انہوں نے اکثر اوقات مجھے جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے بیان دیے ہیں کہ ہمارے پاس 114 اقسام کے ادویات ہیں. 114 اقسام کے ادویات میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں ادویات وہ ہوتی ہیں اور کوئی بھی ایسا مریض یا ایسا مرض نہیں ہے جس کی ادویات وہاں پہ آپ کو میسر نہ ہو. اس کے باوجود کل ایک خاتون جو تھی جڑاوالا سے آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو دماغی جھٹکے لگتے ہیں اور ڈاکٹر کی جانب سے 8 ادویات تجویز کر کے دی ہیں اور 8 میں سے ایک بھی دوائی وہاں پہ میسر نہیں ہے. اب ایک خاتون بیچاری جڑاوالا سے کرایہ خرچ کر کے آئی ہے, بیٹے کو لے کے آئی ہے اور وہ الائڈ ہسپتال 1 کی OPD میں پہنچی ہے, وہاں پہ صرف چیک اپ ہو گیا ہے, ادویات ڈاکٹر نے تجویز کر کے دے دی ہیں جی. جو ادویات ڈاکٹر نے تجویز کر کے دی ہیں تو وہ ادویات اگر مریض نے باہر پرائیویٹ میڈیکل سٹور سے لینی ہے پھر سرکاری اسپتال کا کیا فائدہ ہے. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے, آپ نے جب 114 اقسام کی ادویات فارمیسی میں لے آ کے رکھ دی ہے تو باقاعدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ روزانہ ایک پروفیسروں کی میٹنگ ہوتی ہے, جو سینئر رجسٹرار ہوتے ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے اور انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اتنے ادویات موجود ہیں اور یہ لسٹ ہم نے جاری کر دی ہے, آپ نے یہ ادویات مریضوں کو تجویز کر کے دینی ہے اور کوئی ایسا مرض نہیں ہے. یہاں پہ ایک چیز اور بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو رپورٹ میں جیسے آپ نے کہا کہ روز جو ہے وہ اچھے کی رپورٹ جو ہے وہ بھیجی جاتی ہے ہائی اتھارٹیز کو, تو وہ جو رپورٹ میں مینشن کی جاتی ہے میڈیسن, تو وہ جب میڈیسن ہے ہی نہیں ہے تو وہ مطلب کس طرح سے وہ رپورٹ بن جاتی ہے, اور اگر وہ میڈیسن ان سٹاک ہیں تو وہ میڈیسن کہاں جاتی ہیں پھر؟ میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں نا, جیسے کہ 5 ادویات کسی ڈاکٹر نے تجویز کر کے دی ہے مریض کو, 5 میں سے 2 مل گئے, 3 نہیں ملی. اب جو 2 ہے وہ شو کر رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس اتنے مریض آئے. اب ہوتا کیا, یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے پاس 10 مریض آئے ہیں, 10 مریضوں میں سے ہم نے 10 مریضوں کو جو ادویات تجویز کر کے دی تھی ڈاکٹروں کی طرف سے 100 ادویات تجویز کر کے دی گئی تھی اور 100 میں سے ہم نے 70 ادویات دے دیا, 30 اقسام کی ادویات نہیں تھی
جو کہ مریضوں کو پرائیویٹ میڈیکل اسٹور سے لینی پڑی. اس کا ذکر نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مثال کے طور پہ ایک مریض وہاں پہ آیا ہے اور ڈاکٹر نے اسے 10 ادویات لکھ کے دی ہیں, 10 میں سے ایک مل گئی, اسے 9 ادویات نہیں ملی, تو وہ یہ شو نہیں کروائیں گے کہ 9 ادویات نہیں ملی, وہ یہ شو کروائیں گے کہ جو ایک ادویات ملی ہے وہ اسے ٹک کر دیں گے کہ مریض آیا تھا وہاں سے دوائی لے کے چلا گیا. تو خدارا یہ دیکھو کہ آپ نے ایک میڈیسن اسے دے دیا, باقی 9 ادویات کس کی ذمہ داری ہے. جیسے میں کل کا ذکر کر رہا تھا کہ وہاں پہ میں نے پھر 1-2 نہیں کم از کم میں نے 15 سے 16 مریضوں کے انٹرویو کیے ہیں. کوئی ایک بھی مریض ایسا نہیں تھا جس نے مجھے یہ کہا ہو کہ 5 ادویات لکھ کے دی تھی, 5 کی 5 مل گئی. ہر مریض نے یہی کہا جی 2 ملی ہیں, 3 ملی ہیں, 2 ملی ہیں, 3. اس سے آگے میڈیسن جا ہی نہیں رہی. اب ہوتا کیا ہے, اسے مزید آسان بنا دوں. آسان اس لیے کہ دیکھیں 48 گورنمنٹ سٹی کی ڈسپینسری ہیں فیصل آباد شہر میں. نزلہ زکام کھانسی بخار کی جو گولی ہے وہ انہیں فارمیسی سے جو متعلقہ ڈسپینسری ہے جو کہ ان کے علاقے میں واقع ہے, یا بی ایچ یو ہے, یا آر ایس سی ہے, یا ٹی ایچ کیو ہے, وہاں سے مل سکتی ہے. اگر وہی نزلہ زکام کھانسی بخار کی میڈیسن لوگوں نے آ کے ٹیچنگ ہاسپٹل سے لینی ہے, پھر ٹیچنگ ہاسپٹل کا نام دینے کا کیا فائدہ, یا اسے وہاں پہ اس لیول کی سہولیات فراہم ہونا ضروری ہے, اور اسی مقدار کی میڈیسن کا بھی وہاں پہ ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ جو ادویات آپ کو ڈسپینسری سے مل رہی ہیں, ایک کمرے کی جو ڈسپینسری بنی ہوئی ہے وہاں سے مریضوں کو وہی ادویات مل رہی ہیں, اور وہی ادویات مریضوں کو جو ٹیچنگ ہاسپٹل سے مل رہی ہیں, پھر کہاں فرق رہ گیا, پھر فرق تو نہ ہوا. اس لیے جب ٹیچنگ ہاسپٹل کا نام دیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچنگ ہاسپٹل میں اس لیول کی جو سہولیات ہیں ان کا ہونا بھی ضروری ہے. اب میں یہی بات کروں گا علائج پال 1 اور 2 کے والے سے, بالخصوص 1 کے والے سے, کہ دیکھیں صبح 8 بجے میٹنگ شروع ہوتی ہے ان کی. میں اکثر کا دوپہر 2 بجے تک گیا ہوں نا, یہ میٹنگ کھیل رہے ہوتے ہیں. ڈی ایم ایس بٹھائے ہوئے ہیں جی, فلانا ڈی ایم ایس ہے, ڈی ایم ایس ایڈمن ہے, ڈی ایم ایس او پی ڈی ہے, ڈی ایم ایس سروسز ہے, وہ تمام کے ساتھ بٹھائے ہوئے. وہ اب میٹنگ سارا دن ہوتی رہتی ہے. وہ ڈی ایم ایس اپنے شعبے میں جائیں گے, کام کریں گے, کوئی مریضوں سے ملیں گے, تو ہی وہ وہاں کے مسائل جو ہیں وہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تک لے کے آئیں گے, اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ حل کرے گا. جب آپ نے مریضوں کے پاس جانا ہی نہیں ہے, آپ نے وزٹ کرنا ہی نہیں ہے, تو میٹنگ رومز میں اتنی کون سی لمبی ڈسکشن ہوتی ہے کہ جس کا بعد میں کوئی ہمیں نتائج بھی دکھائی نہیں دیتے. مریضوں کی جو پریشانی ہے وہ جوں کی توں ہے, کوئی ان کو فیسلٹیز بھی نہیں پہنچ رہی, میڈیسن ان تک نہیں پہنچ رہی ہیں. جنت میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ میں نے یہی آپ کو ذکر کیا کہ صبح 8 بجے میٹنگ شروع ہوتی ہے, دوپہر میں 2 بجے تک بھی جاتا ہوں نا تو وہاں پہ میٹنگ بھی ہو رہی ہے. تو وہ دکھ ہوتا ہے کہ آپ سارا دن اپنے کمروں میں بیٹھ کے اے سی میں بیٹھے ہیں, یا آپ کے کمروں میں ہیٹر لگے ہوئے ہیں, آپ وہاں تک محدود ہیں, وہیں پہ چائے کافی پی رہے ہیں, وہیں پہ آپ پانی, وہیں پہ میٹنگ کھیل رہے ہیں. آپ خدارہ مریضوں کے پاس جائیں. آپ وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ رپورٹ انہوں نے اوکے کی کر دی ہے کہ ہم نے مریضوں کو ادویات دے دیا, تو بھائی وہاں پہ فارمیسی میں جا کے دیکھیں اور چیک کریں کہ 5 مریض آئے ہیں, 5 مریضوں میں سے کتنے مریضوں کو جو ادویات دی گئی ہیں, اور جو دی گئی ہیں وہ میرٹ پہ ہیں, جو ادویات دے دی گئی ہیں وہ سستی دے دی گئی ہیں, جو مہنگی ادویات ہیں وہ باہر پرائیویٹ میڈیکل اسٹور سے مریض کو لینے پڑ رہی ہے. تو یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے. دیکھیں اربوں روپے کا بجٹ ہوتا ہے, اور وہ یہ کوئی انہوں نے اپنے گھر سے نہیں دینی ہوتی. ایک مریض جو ہے, ایک عام شہری جو ہے وہ ٹیکس ادا کر رہا ہوتا ہے مختلف اس کی مد میں, اور وہ اسی ٹیکسز کی مد میں وہ شہری جو ہے وہ ایک سرکاری اسپتال کا رخ کرتا ہے علاج حاصل کرنے کے حوالے سے. گھر سے بھی ازادار جاتا ہے کہ اسے جو ادویات ہیں وہ اس کی پہنچ میں ہوں گی, اس کا علاج جو ہے وہ بہتر انداز میں ہو سکے گا. اگر سرکاری ہاسپٹلس میں بھی اسی طرح کی چیزیں ان کو فیس کرنی پڑیں گی اور اسی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, تو پھر کتنا ہی بہتر ہے کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں. اگر انہوں نے جو ہے اپنی جیب پہ بھاری پڑنے والی جو ہے ادویات ہی باہر سے خریدنی ہے تو بڑی دکھ کی بات ہے. اور اسی تمام حوالے سے اسی موضوع پہ اور بھی بات کریں گے, لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور صحت کی سہولیات کے حوالے سے اگر بات کریں تو صحت کی جو معیاری سہولیات ہے وہ ہر شہری تک پہنچنا اور ہر شہری تک حکومت کا اسے پہنچانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. جب بھی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹیز دی جاتی ہیں تو اس کے بعد بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے, اس کا فیڈ بیک لیا جائے. ادویات کے حوالے سے ہم بات کریں کہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں, اور بہت ساری ایسی ادویات بھی جو ہے وہ مریضوں کو لکھ کے دی جاتی ہیں ڈاکٹرز کی جانب سے جو کہ اسٹاک میں نہیں ہوتی ہیں. جب ان کو پتا ہے کہ ایک سرکاری ہاسپٹل ہے اور اسٹاک میں کون سی میڈیسنز موجود ہیں, تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ میڈیسن لکھ کر دیں جو ان کے پاس موجود ہی نہیں ہے. اگر عام عوام غریب آدمی اپنے علاج کی غرض سے سرکاری ہاسپٹل میں جاتا ہے اور پھر اس کو ادویات کی پرچی لے کر ہاسپٹل سے باہر جانا پڑتا ہے, تو یہ بڑا ایک جو ہے غور کرنے والی بات ہے کہ ڈاکٹرز کی اس میں بڑی ذمہ داری بنتی ہے. اور اگر ڈاکٹرز کو اپنی ذمہ داری فلفل
فلفل نہیں کر رہے ہیں تو اس کا جواب دہ کون ہے؟ اسی حوالے سے بات کریں گے عزادار. جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ادویات کے حوالے سے جب ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اسٹاک میں اتنی چیز موجود ہے تو ان ادویات سے ہٹ کر ادویات دینے کا کیا مقصد ہے؟ اور غریب عوام کے ساتھ پھر ان کی غربت کے ساتھ تو مذاق ہی ہے. جی بالکل مذاق ہے. جب ایک فارماسسٹ جو کہ وہاں پہ انچارج ہے مین میڈیسن اسٹور کا، اس نے ایک لسٹ فراہم کر دیا ڈی ایم ایس او پی ڈی کو اور بتا دیا کہ ہمارے پاس یہ ادویات ہیں اور آپ نے انہی ادویات میں سے ادویات مریض کو تجویز کر کے دینی ہے. اور جب ان کے پاس آپ بیٹھے انتظامیہ کے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی میڈیسن نہیں ہے جو کہ ہمارے اسپتال میں موجود ہو، تمام امراض کی ادویات ہمارے پاس موجود ہے. اب ہوتا کیا ہے جی، ہسپتال والوں نے فارمیسی میں رکھ دیا جی اور ڈاکٹروں کو لسٹ تھما دیا جی ہمارے پاس میڈیسن کی یہ ادویات موجود ہے، ہمارے پاس سرجری کی یہ ہے، ہمارے پاس آرتھو کی یہ ہے، ہمارے پاس یورالوجی کی یہ ہے، ہمارے پاس نیفرولوجی سے متعلق یہ ادویات ہیں. وہ تمام ادویات جو ہے وہ ڈاکٹروں کو لسٹ تھما دی گئی ہے اور بتا دی گئی کہ یہ ادویات ہیں. مگر جب مریض ڈاکٹر کے پاس آیا، ڈاکٹر نے مریض کو چیک کیا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ میڈیسن، اس مرض کی یہ میڈیسن ہمارے پاس موجود ہے، تو وہ متعلقہ میڈیسن نہیں لکھ کے دیتا، وہ کوئی اور کمپنی کی میڈیسن جو ہے وہ لکھ کے مریض کو تجویز کر کے دیتا ہے. اب مریض جو ہے وہ وہاں پہ لائن پہ جاتا ہے اور وہ جب فارماسسٹ یا جو زیادہ تر وہاں پہ ڈسپینسر وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں فارمیسیوں پہ، جب وہ چیک کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میڈیسن ہمارے پاس ہے نہیں. اب وہ یہ بھی نہیں کرتے کہ یار یہ اگر میڈیسن ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کے متبادل ایک اور ہمارے پاس سالٹ کی موجود ہے تو ہم وہ دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر پیناڈول نہیں ہے تو نیمز دے دیں، نیمز نہیں ہے تو پیناڈول. کس طرح جس طرح ہوتا ہے میڈیسن کا حوالے سے آپشن. اچھا وہ بھی نہیں دیں گے، وہ گول دائرہ مار دیں گے کہ یہ ہمارے پاس میڈیسن موجود نہیں ہے. اب وہ پرچی مریض نے پکڑنی ہے، اس نے کہا یار میڈیسن نہیں ہے. اب وہ ڈاکٹروں سے بات کی جائے، یار آپ نے جب ادویات یہاں پہ موجود ہیں جو ڈاکٹر جو انتظامیہ نے آپ کو لسٹ دی ہے تو آپ اس سے ہٹ کے ادویات کیوں لکھ کے دیتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں یار جو ادویات ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے ہمیں لسٹ فراہم کی گئی ہے وہ لو کوالٹی کی ہیں، اس سے مریض جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا، تو ہم اس لیے جو ہے وہ ادویات نہیں لکھ کے دیتے. یہ ڈاکٹروں کا ادویات جو ہے سرکاری ہاسپٹل میں جو مل رہی ہیں وہ لو کوالٹی کی ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں ایک ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سے جب میڈیسن پاس ہو چکی ہے، ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری نے ادویات پاس کرتی ہیں کہ یہ میڈیسن جو ہے وہ اوکے اور بہتر ہے. ظاہری بات ہے سرکار جب بھی کوئی چیز خریدتی ہے تو لو کوالٹی کی خریدتی. ایک مثال کے طور پہ آپ ایک مکان اپنا جو ہے وہ 50 لاکھ میں بناتے ہیں تو وہی مکان جو ہے وہ سرکار تقریباً کروڑ روپے میں بناتی ہے. یعنی کہ سرکار جو ہے زیادہ بجٹ دیتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اچھی سے اچھی چیز جو ہے وہ فراہم کی جائے. مشینری آپ دیکھ لیں، جو مشینری یہاں پہ موجود ہے اس وقت سرکاری اسپتال میں وہ لو کوالٹی کی نہیں ہوتی کیونکہ مریضوں کا رش جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے اچھی کوالٹی کی جو ہے وہ دی جاتی ہے. تو پھر یہ تو وہی بات ہو گئی کہ اگر دکان پر بیٹھا دکاندار اپنے ہی سامان کو برا کہنا شروع کر دے گا تو پھر وہ کیا دوسرے کیا اس سے تاثر لے کر جائیں گے؟ دیکھیں اگر اچھا ڈاکٹروں نے اگر لکھ کے دی ہے کہ یہ میڈیسن یہاں پہ موجود نہیں ہے یا یہ لو کوالٹی کی ہے یا ڈاکٹر متعلقہ میڈیسن نہیں لکھ کے دے رہے، تو مجھے بتائیں اب تک کتنے ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے؟ کسی ایک بھی ڈاکٹر کے خلاف کبھی بھی ہسپتال انتظامیہ نے یا وہ کبھی کارروائی نہیں کی کہ ہم نے آپ کو یہ لسٹ دی تھی اور آپ نے اس لسٹ سے ہٹ کے جو ہے وہ مریض کو دوائی دوسری کیوں دی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں سبھی آپس میں جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں جی، بس ٹھیک ہے جی، وہ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، وہ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں ہاسپٹل کے ایم ایس کا کہاں کردار ہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سارا دن بیٹھ کے ان سارے مسائل پہ کیوں نہیں کوئی بھی جو ہے آپ سے پہلے شروع میں ذکر یہی کیا تھا کہ جب تک آپ فارمیسی متعلقہ جگہ پہ جائیں گے نہیں. اب مجھے ایک قصہ یاد آ گیا تو بہت پرانی بات کر رہا ہوں جی. اب میں گیا ہوں ایم آر آئی مشین بند پڑی ہے، ایم آر آئی مشین بند پڑی ہے اور ایک پروفیسر صاحب کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے تو ان کی باقاعدہ وہاں پہ اس جہاں پہ ایم آر آئی مشین پڑی ہوئی ہے وہاں پہ کل خانی کے حوالے سے انہوں نے اہتمام کیا ہوا تھا. کل خانی وہاں پہ ہو رہی ہے. اچھا. اور وہ چاول وغیرہ جو تھے وہ تقسیم کر رہے ہیں. اچھا ہم نے وہاں پہ ایم آر آئی مشین کی خراب ہونے کی خبر دی، بہت پرانی بات کر رہا ہوں. اس پہ انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر ہم نے وزیر صحت کا موقف لینا ہے. وزیر صحت نے موقف دینے سے پہلے کہا جی کہ میں ہسپتال انتظامیہ سے رابطہ کر دوں. انہوں نے ہسپتال والوں سے رابطہ کیا، ہسپتال والے کہتے ہیں چل رہی ہے مشین ایم آر آئی. اب مجھے بھی فون آیا کہ وزیر صحت صاحب تو کہہ رہے مشین چل رہی ہے. میں نے کہا یار ایک مریض، دو مریض، تین مریض، میں نے 12 سے 13 مریضوں کے سارٹ کر کے دیے ہیں. پھر میں نے بتایا کہ یہ دیکھیں 12 سے 13 مریض وہاں پہ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مشین نہیں چل رہی. اور میں بھی ایم آر آئی ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود ہوں، مشین نہیں چل رہی، لائٹیں وغیرہ بند کی ہوئی ہیں، انہوں نے دروازہ باقاعدہ لاک کیا ہوا ہے. تو اب یہ اوپن ہوگا تو مریض اندر جائے گا جی، تو یہ تو لاک ہے اور یہاں پہ نہیں چل رہی. اب وہ کہتے ہیں جی نہیں جی مشین چل رہی ہے جی. اب ہوا کیا جی، اب کچھ سلائس وغیرہ ہوتی ہیں ہماری کی نا جی، 6 سلائس، 5 سلائس، 4 سلائس. اب وہ 5 اس کے کوائل سڑے ہوئے تھے، 5 سلائس اس کی جلی ہوئی تھی.
ایک سلائس اس کی چل رہی تھی وہ میدے کے حوالے سے، یعنی کہ باقی دماغ کی آپ نے برین کروانا ہے، آپ نے موروں کا کروانا ہے، آپ نے بازوں کا کروانا ہے، ٹانگوں کا کروانا ہے، یا کسی جسم کے اور حصے کا کروانا ہے، تو وہ کسی جسم کے حصے کا نہیں ہوگا، صرف میدے کا جو ہے وہ MRI ہو سکتا ہے جی. اچھا اب ظاہری بات ہے وہ نہیں کر رہے تھے کسی کا کہ ایک مرض کے لیے کریں جی. اب انہوں نے کیا کیا جی، جب وزیر صحت نے نوٹس لیا اس بات کا کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، میں نے پھر ساری ویڈیو وغیرہ بند کی، بنا کے انہیں بھیجی موبائل سے، تو پھر انہوں نے کہا جی کہ ایک MRI انہوں نے کیا میدے کی، وہ میدے کی MRI کر کے نا فلم انہوں نے سرکار کو بھیج دیا، وزیر صحت کو، دیکھیں جی یہ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اس ٹائم میرے خیال میں انجم مہدی صاحب ہوتے تھے غالباً، انہوں نے مجھے بلایا، اور ریڈیالوجسٹ تھے وہ اس ٹائم غالباً، تو مجھے کہتے ہیں یہ دیکھیں یار ہزار MRI ہو رہی ہے جی. پھر میں نے کہا یار یہ، تو پھر انہوں نے بتایا کہ یار صرف میدے کی ہو رہی ہے، باقی کی نہیں ہو رہی. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را کبھی تو انسان کو سچ بولنا چاہیے کہ آپ مریضوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، آپ نے اسے مذاق بنایا ہوا ہے کہ آپ سرکار کو کہہ رہے ہیں اوکے، اصل حقائق ہو رہا ہے. جب تک آپ متعلقہ جگہ پہ نہیں جائیں گے، وزٹ نہیں کریں گے، تب تک یہ جو ہے وہ جو رپورٹ ہے وہ سرکار کو غلط ہی جاتی رہے گی. آپ جائیں، وزٹ کریں، وہاں پہ دیکھیں کہ جو رپورٹ ہمارے پاس آ رہی ہے وہ کیا ہے اور حقائق پر مبنی کیا بات ہے. پچھلے دنوں میں میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، جو ٹیکنیشین تھا ان کا انجینئر، وہ کہہ رہا ہے جی وینٹیلیٹر چل رہے ہیں جی. اب MS کہہ رہا ہے یار وینٹیلیٹر تو خراب ہے، سرجری کے چل نہیں ہے. وہ کہتا ہے نہیں سر چل رہے ہیں. تو اس ٹائم MS نے کہا یار میں تیری بات مان لیتا اگر مجھے پرنسپل جو ہیں پنجاب میڈیکل کالج کے، جن کا نام پروفیسر فیصل بلال لودھی ہے، اگر وہ نہ کہتے نا، کوئی اور پروفیسر کہتا، کوئی اور ڈاکٹر کہتا، پھر میں تیری بات مان لیتا. یار وہ پروفیسر ہے، پرنسپل ہے، ذمہ دار آدمی ہے، میں اس کی بات پہ کیوں غلط بیانی کریں گے نا، اور میں کیوں انہیں چھوڑ کے آپ کی بات مان لوں. اچھا اب MS جو ہے وہ پروفیسر بلال لودھی صاحب کی بات پہ مطمئن ہو رہے ہیں اور انجینئر کی بات پہ بھی مطمئن ہو رہے ہیں. وہ خدا را آپ جا کے وہاں پہ خود ہی وزٹ کر لو یار. کون صاحب نے 50 کلومیٹر دور جانا ہے جی، 2 سے 3 کلومیٹر کا اسپتال ہے ٹوٹل. آپ نے 50 قدم اٹھانے ہیں، 100 قدم اٹھانے ہیں، آپ نے متعلقہ شعبے میں چلے جانا ہے جی. وہاں پہ جا کے آپ چیک نہیں کر سکتے یار کہ پروفیسر کیا بتا رہا ہے آپ کو، انجینئر کیا بتا رہا ہے اور حقائق کیا ہیں. بات ہو جاتی ہے جب تک آپ میٹنگ سے نہیں نکلیں گے اور متعلقہ جگہ پہ نہیں پہنچیں گے، وہاں پہ جا کے نظام نہیں دیکھیں گے، تب تک جو ہے وہ یہی صورتحال ہے گی. دیکھیں MS کا کام ہوتا ہے کہ سارا دن اسپتال میں وزٹ کرنا، مریضوں کے پاس جانا، جو زیر علاج مریض ہیں ان سے پوچھیں بھائی آپ کو جو ہے وہ میڈیسن یہاں پہ آ رہی ہے، مکمل آ رہی ہیں، ڈاکٹروں کا رویہ ٹھیک ہے، کسی کے خلاف کوئی کمپلین تو نہیں ہے، کوئی میڈیسن آپ کو باہر سے تو نہیں لکھ کے دی جا رہی. اب وہ بات آپ نے جب مریض سے پوچھنی نہیں ہے، آپ نے وزٹ کرنا ہی نہیں ہے، مریض کے پاس جانا ہی نہیں ہے، وہ بس پروفیسروں کے اوپر رہنا ہے، ڈاکٹروں کے اوپر رہنا ہے اور اپنے اسپتال کے عملے کے اوپر رہنا ہے. انہوں نے تو اوکے کی رپورٹ دینی ہے نا. آپ خدا را، میں نے ویسے VC صاحب کو کہا تھا، یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ انتظامیہ کی رپورٹس کے اوپر نہ رہا کریں، آپ باقاعدہ کھلی کچہری لگایا کریں جس طرح باقی تمام شعبوں کی، اس سے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں. جس طرح باقی تمام شعبوں کے جو ہیڈ ہیں وہ باقاعدہ کھلی کچہری لگاتے ہیں، جیسے ڈپٹی کمشنر لگاتے ہیں، CPO RPO وغیرہ لگاتے ہیں، وہاں پہ سائلین آتے ہیں. آپ مریضوں کے مسائل سنیں، ہفتے میں 1 دن 2 دن بیٹھا کریں. ایک دن مثال کے طور پہ آپ الائڈ کو ٹائم دیں، وہاں پہ بیٹھیں کہ کیا حقیقت ہے، آپ کے پاس انتظامیہ جو رپورٹ دے رہی ہے وہ کیا ہے. آپ الائڈ 2 میں جائیں، آپ غلام محمد آباد جائیں. جب تک آپ مریضوں کے ساتھ گھلیں ملیں گے نہیں، تب تک آپ کو اصل حقائق کا نہیں پتا چلے گا کہ مریض کو کیا دشواری ہے، کن مشکلات کا سامنا ہے. تو بات ہو رہی تھی میڈیسن کے حوالے سے، تو وہی بات ہے عزادار کہ جب تک جو ہے وہ جن کی ذمہ داری ہے وہی مریضوں تک نہیں پہنچیں گے، ان کی مسائل کو نہیں سنیں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. اور صرف مینجمنٹ کی بات پر جو ہے وہ آپ نے جو ہے اوکے کی رپورٹ دے دینا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. تو خدا را اپنی انڈیویجول رسپانسبلٹی کو سمجھے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے بٹ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور میڈیسن کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی تفصیلی گفتگو جاری ہے کہ سرکاری ہاسپٹل کا کیا مقصد ہے. ایک غریب آدمی جب بھی جاتا ہے تو اس کا علاج تاکہ جو ہے وہ بہتر انداز میں ہو سکے، اس کی سرکاری ہاسپٹل کو جو سہولیات دی جاتی ہیں، جو ادویات کا سٹاک دیا جاتا ہے، وہ عام آدمی تک پہنچ سکے. جب وہی تمام سہولیات عام آدمی تک نہیں پہنچیں گی تو اس کے بعد اس کا چیخنا، اس کے پریشانی میں پھر جو ان کی طرف
سے رد عمل آتا ہے وہ بالکل بجا ہوتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری عوام جو ہے وہ بیجا مسائل کو جو ہے وہ ڈریگ کر لیتی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. ظاہری بات ہے جس کو تکلیف ہے وہ اس تکلیف پر جو ہے پھر واویلا تو کرے گا ہی. تو عوام کا کس طرح کا رد عمل ہے اسی حوالے سے بھی جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے. آزادار ظاہری بات ہے کہ آپ جاتے بڑا قریبی آپ کا جو ہے وہ مریضوں کے ساتھ بھی بات چیت ہوتی ہے. تو اس تمام معاملات میں جو وہاں پہ پیشنٹس موجود ہیں ان کی طرف سے کس طرح کا آپ نے کیا ان کا رد عمل دیکھا, کس طرح کی سٹوریز ڈفرینٹ طرح کی, جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں کل ایک والدہ جو اپنے بیٹے کو لے کے آئی تھی 8 ادویات لکھ کے دی ہیں. وہ اب خاتون جو ہے وہ تقریباً کوئی 11:30 کا ٹائم تھا. اب وہ کہتے ہیں میں صبح 9 بجے کے 8 بجے یہاں پہ پہنچی ہوں. پہلے 2 گھنٹے میں اس نے پرچی بنوائی ہے. پرچی بنوانے کے بعد وہ لائن میں لگ کے اس نے ڈاکٹر کو چیک کروایا. ڈاکٹر کو چیک کروانے کے بعد پھر وہ 2 گھنٹے لائن میں لگی ہے, فارمیسی کی لائن میں لگی ہے. اور وہاں پہ وہ ادویات کے اصول کے لیے جب وہ کھڑکی تک پہنچی ہے اور پرچی ڈسپینسر کو پکڑائی ہے اور ڈسپینسر نے یہ بتایا کہ یہاں پہ یہ ادویات نہیں ہے, تو خود سوچیں کہ اس ماں کے دل کے اوپر کیا گزرے گی جو اپنے لختے جگر کو علاج کی غرض کے لیے ایک سرکاری ہاسپٹل میں آئی ہے اور 6 گھنٹے اس نے گزار دیے ہیں. اور 6 گھنٹے کے بعد سے ایک پرچی تھمائی گئی ہے جس میں ڈاکٹر نے مرض اور میڈیسن کا تو ذکر کر دیا ہے, یہ نہیں بتایا کہ یہ ادویات یہاں سے مل سکتی ہیں نہیں مل سکتی. وہاں پہ جب فارمیسی پہ پہنچے وہ ادویات نہیں ملی. 6 گھنٹے کے بعد جب اسے ادویات نہیں ملی پھر اس کا سرکاری اسپتال میں آنے کا کیا فائدہ ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس میں کرتا ہوں کہ فیصل آباد میں 48 گورنمنٹ سٹی کی ڈسپینسری ہوں گی شہر میں. آپ BHU چلے جائیں, وہاں پہ تقریباً 168 کے قریب بنیادی مرکزی صحت ہیں, 54 کے قریب ہماری ضلع کونسل کی ڈسپینسری ہیں, 17 ہمارے RSC ہیں, 6-7 ہمارے THUs ہیں, 5 ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں. یہ فیصل آباد کی اگر ٹوٹل آپ کیلکولیشن کریں گے 330 یا 320 کے قریب بنتے ہیں راؤنڈ اباؤٹ تقریباً علاج گاہیں. اب 320 جو علاج گاہیں ہیں ان میں سے 168 جو BHU ہیں وہاں پہ بھی نزلہ زکام کھانسی بخار کی میڈیسن ہے, اور وہیں یہ الائڈ اسپتال 1 میں بھی یہی دوائی ہے, الائڈ اسپتال 2 میں بھی یہی دوائی ہے. پھر فرق کہاں ہے؟ فرق جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے BHU لیول پہ BHU کی دوائی ہونی چاہیے, ڈسپینسری کی سطح پہ ڈسپینسری کی دوائی ہونی چاہیے. جب بندہ ٹیچنگ ہاسپٹل میں آتا ہے تو وہاں پہ جب آتا ہے تو اسے اس لحاظ کی اور اس سطح کی جو ہے میڈیسن ضرور ملنی چاہیے کہ جس لیول کے یہاں پہ مثال کے طور پر اسپیشلائزڈ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں. اسپیشلسٹ ڈاکٹر جب بیٹھا ہوا ہے اس نے مزید ریسرچ کر کے اور اچھی سے اچھی میڈیسن جب لکھ کے دینی ہے. اور یہ ایسے نہیں ہوتا کہ اسپتال والے بلا وجہ ہی میڈیسن جو ہے وہ سرکار سے منگا لیتے ہیں اور سرکار یوں ہی بھیج دیتی ہے, ایسے نہیں ہوتا. تمام شعبہ امراض کے پروفیسر سے ان سے باقاعدہ طور پہ پلان لیا جاتا ہے کہ کون سی میڈیسن ہونی چاہیے, کس قسم کا مرض ہے, وہ اس سے مشترکہ پھر ایک ڈیمانڈ باقاعدہ بھیجی جاتی ہے. اس کے بعد وہ سینٹرل پرچیز کرنی ہو یا ہسپتال انتظامیہ نے خود پرچیز کرنی ہو تو وہ میڈیسن آتی ہے. یہاں پہ سب سے اہم بات میں بھول گیا ہوں لوکل پرچیز کے والے سے. حکومت جو ہے وہ لوکل پرچیز کی مد میں کروڑوں روپیہ دیتی ہے سرکار انہیں سرکاری اسپتالوں کو. اب مریضوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے, اور یہاں پہ اپنے پروگرام کے توسط سے میں یہ ضرور کہوں گا مریضوں کو کہ اگر آپ کو کسی سرکاری اسپتال کی فارمیسی سے میڈیسن نہیں ملتی تو آپ خدارہ متعلقہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے پاس جائیں اور اسے بتائیں کہ بھائی میڈیسن یہاں پہ نہیں ہے, میں غریب آدمی, میں میڈیسن نہیں خرید سکتا, مجھے LP کروا کے دی جائے. LP کا مقصد ہوتا ہے لوکل پرچیز. لوکل پرچیز کے مد میں جب حکومت کروڑوں روپے دے رہی ہے تو وہ مریض کا رائٹ ہے. وہ کوئی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اپنے گھر سے یا اپنی جیب سے نہیں دے رہا, یا اسپتال انتظامیہ اپنی جیب سے نہیں دینے لگی, وہ حکومت دے رہی ہے. وہ کس کے لیے دے رہی ہے؟ مریضوں کے لیے دے رہی ہے کہ جو ادویات نہیں ہے وہ مریضوں کو جو ہے وہ آپ لے کے دیں. اب وہ ہوتا کیا, وہ جو پروٹوکول ٹائپ ہے, کوئی پروفیسر ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا میڈیکل شعبے سے وابستہ عملہ ہے, انہیں تو جو ہے LP میڈیسن ہو جاتی ہے. جو غریب اور مستحق مریض ہے یا کوئی MP ہے, MNA ہے یا بیوروکریٹس جو ہے, ان کی میڈیسن تو آ رہی ہے LP ہو گئی جی باہر سے. جو غریب اور مستحق مریض ہیں, اگر فارمیسی میں میڈیسن نہیں موجود تو مریض کو چاہیے کہ وہ اپنی پرچی پکڑے اور MS کے پاس جائے اور اسے کہے بھائی مجھے میڈیسن یہ یہاں پہ فراہم کر کے دی جائے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, میں یہاں پہ آؤں چیک اپ کے لیے. اب وہ لوکل پرچیز جو کروڑوں روپے کا بجٹ ہے وہ کہاں جاتا ہے, کون اس کی میڈیسن لے جاتا ہے, کسی قسم کو کوئی آڈٹ نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یہ مریضوں کا رائٹ ہے جو مریضوں کو آپ نے دینا ہے, اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. آپ جس چیز کے لیے منتخب ہوئے ہیں آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے مریض کو, اچھا بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں. اب ہوتا کیا, ہوتا یہ ہے کہ میں وائٹ کوٹ سیرمنی کئی اٹینڈ کر چکا ہوں, 15-16 سال ہو چکے ہیں اب تو وائٹ کوٹ سیرمنی میں باقاعدہ طور پہ حلف لیا جاتا ہے جی. ایک پرنسپل ہوتا ہے یا وائس چانسلر ہوتا ہے یونیورسٹی کا, وہ اب اسٹوڈنٹس جو کہ MBBS کے اسٹوڈنٹ انٹر ہوتے ہیں اور MBBS اسٹارٹ کرتے ہیں ان سے باقاعدہ طور پہ حلف لیا جاتا ہے. وہ حلف دیتے ہیں, اس کے بعد جب وہ ڈاکٹر بنتے ہیں مکمل طور پہ ڈگری مکمل ہوتی ہے ان سے پھر حلف لیا جاتا ہے. تو وہ ایک حلف دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کے لیے کام کریں گے
وہ ان کے حلف جو اس ٹائم اٹھاتے ہیں، وہ حلف جب وہ باہر نکلتے ہیں اس آڈیٹوریم سے، وہ اسی آڈیٹوریم تک ہی محدود ہو جاتا ہے، وہ آ کے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، باہر جو ہے وہ مریضوں کے ساتھ ویسا سلوک نہیں ہوتا. دیکھیں یہی ڈاکٹر، یہی پروفیسر حضرات جب باہر بیٹھتے ہیں 2 مہینے کو ٹائم دے رہا ہے، کوئی 3 مہینے کا ٹائم دے رہا ہے. کئی پروفیسروں کو میں جانتا ہوں جن کی فیس 3000 روپے ہے. آپ خدا را بتائیں کہ 3000 روپیہ کس طرح ایک آدمی افورڈ کر سکتا ہے، اور اس کی باری مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد آ رہی ہے. آپ حلف دے رہے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں گے. انسانیت کی خدمت تو یہ ہے کہ 400 500 بھی اگر آپ کی فیس ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 15 20 25 50 پیشنٹ اگر آپ کے پاس آتے ہیں شام کو پرائیویٹ پریکٹس میں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، گزارا ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. دیکھیں آپ اسپتال میں، جس اسپتال میں آپ کام کر رہے ہیں، پروفیسر ہیں یا ڈاکٹر ہیں، سینئر جج یا مختلف عہدوں پہ تعینات ہیں، آپ کے اسی اسپتال میں پرائیویٹ ملازم بھی ہیں جو 10,000 12,000 اور 18,000 روپے میں کام کر رہے ہیں. اچھا اب وہ جو 10-12,000 روپے میں 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے والا شخص ہے، وہ کس طرح آپ کی 3,000 روپے کی فیس افورڈ کر سکتا ہے؟ کس طرح وہ آپ کو 2,000 1,500 روپے کی فیس افورڈ کر کے دے سکتا ہے؟ پھر وہ مجھ سے میڈیسن جو ہے وہ وہاں پہ لینی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو جو ان کے فیسیں ہیں پرائیویٹ وہ کم کرنی چاہیے انہیں کم سے کم، اور مریضوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سہولت کی فراہمی کے لیے سینئر ڈاکٹر خود بیٹھیں. سینئر ڈاکٹر خود بیٹھیں گے، مریضوں کو زیادہ سے زیادہ چیک کریں گے. مریض زیادہ چیک ہوں گے تو بہتر انہیں علاج کی سہولت میسر ہوگی. اس کے بعد پھر میڈیسن کا جو ہے مرحلہ ہے تو حکومت فنڈ دے رہی ہوتی ہے، حکومت کے فنڈ کے بعد وہ میڈیسن یہاں پہ پہنچتی ہے. اچھا پچھلے دنوں یہ ایک ضلع کونسل ہے آر پی آفس کے بالکل سامنے، آر پی او ہاؤس کے بالکل سامنے ضلع کونسل کا ایک گودام ہے. وہاں پہ 3 بہت بڑے بڑے گودام ہیں. وہ کسی وقت میڈیسن سے بھرے رہتے تھے. بی ایچ یو کی نا 168 جو بنیادی مرکز سے ہے وہاں سے ادویات پہ ٹرانسفر ہوتی تھی بی ایچ یو میں. اب وہ پچھلے دنوں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، تینوں گودام جو ہے وہ بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ 4 یا 5 کارٹون پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے تھے اور بالکل دوائیاں. مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے کہا یار یہ تو کبھی بھرے ہوتے تھے اور کوئی مدت کی بات نہیں، 3-4 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں. تو یار میں 3-4 سال پہلے جب میں نے وزٹ کیا تو یہ فل بھرے ہوئے تھے. تو پوچھا ڈی ایم سے، بھائی ڈسٹرکٹ مینیجر پی ایچ ایف ایم سی سے کہ بھائی یہ میڈیسن کہاں گئی؟ یہ تو گودام بھرے ہوتے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی سینٹرل پرچیز نہیں ہوئی 2-3 سال سے. سینٹرل پرچیز ہوگی تو ہماری میڈیسن ملیں گی. اب 2-3 سال سے ہمارے پاس سینٹرل پرچیز نہیں ہو سکی تو اس لیے میڈیسن کی جو ہے وہ قلت ہے، میڈیسن کی شارٹیج ہے. اچھا علی جان آئے سیکٹری ہیلتھ، میں نے پھر ان سے سوال کیا. میں نے کہا سر بی ایچ یو میں جو میڈیسن کا ایشو ہے گودام بھرے ہوتے تھے وہ ختم ہے اور انتظامیہ کہتی ہے کہ سینٹرل پرچیز نہیں. تو مجھے علی جان صاحب کہنے لگے آپ کو کس نے کہا سینٹرل پرچیز نہیں؟ سینٹرل پرچیز تو ہو چکی ہے، ہم نے تو میڈیسن بھی جو ہے وہ عزادار وہ بس آپ ہی کو دکھائی نہیں دی اور وہ جو ہے نا وہ بالکل خفیہ انداز سے رکھی گئی ہے تاکہ جو ہے وہ مستحکم جتنے بھی ہمارے مریض ہیں جب ان تک پہنچے تو صرف انہی کو جو ہے استفادہ ہو. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور صحت کی سہولیات سے ریلیٹڈ ہم جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ادویات کا جو ہے وہ عام شہری تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ عام شہری جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں وہ سرکاری ہاسپٹل کا رخ ہی اس لیے کرتا ہے، اس مقصد سے کرتا ہے کہ اس کے لیے جو صحت کی سہولیات ہے وہ اس تک جو ہے وہ آسان انداز سے اور بہتر طریقے سے جو ہے وہ پہنچ سکے. لیکن اگر وہاں سے بھی اس کو وہ سہولیت نہیں ملیں گی تو وہ کہاں پہ جائے گا؟ اور وہ فیسلٹیز جو ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ایل پی جس کا ہم ذکر پہلے کر رہے تھے لوکل پرچیز، یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے فائدے کی بات ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر ایم ایس اٹھ کر جا کر اپنی رسپانسبلٹی نہیں پوری کرے گا تو مریض بیچارے کہاں جائیں گے اور کیا کریں گے؟ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. جیسے ہم بات کر رہے تھے ایل پی کی، آپ نے بھی بتائی، تو ظاہر بات ہے ایک مریض ہے وہ 6 گھنٹے کی کھپائی کے بعد اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، وہ گھر کو لوٹ جاتا ہے. تو یہاں پہ ایم ایس کا کردار آتا ہے کہ وہ آئے ان لوگوں سے بات کرے جیسے عام نے پہلے بات کی کھلی کچہری کی، چلے روز نہ صحیح ہفتے میں کوئی ایک دن رکھ لی جائے تاکہ ایٹ لیسٹ ان پرابلمس کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے تو حل کرنے کی شروعات ہو. دیکھیں جب میں سمجھتا ہوں کہ کھلی کچہری ہوگی تو انتظامیہ کو جو ہے وہ آئینہ نظر آئے گا اپنا، انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں اور ہماری کارکردگی کیا ہے. اس لیے جو ہے وہ کھلی کچہریاں نہیں لگاتے. مریضوں کا تو یہ حال ہے، یقین کریں جب 6 گھنٹے کے بعد ہم پہلے ذکر کر رہے تھے کہ یہ حالات ہوتے ہیں کہ جب انسان اپنے پیاروں کو تڑپتا دیکھتا ہے اور مایوس ہوتا ہے
تو شکر کرو وہ سرکاری اسپتالوں کی بلڈنگوں سے چھلانگ لگا کے خودکشی نہیں کر لیتے بیچارے، جتنی ضلالت ہو جاتی ہے. اب اگر اس نے ایل پی کی جو بات ہو رہی ہے، اگر اس نے ایل پی کروانی ہے تو اس نے ایم ایس کے پاس جانا ہے. بالکل. اب گیٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ نے آفس بوائے کھڑا کیا ہوا ہے جی. آفس بوائے سے پرمیشن ملے گی تو سرکار جو متعلقہ مریض ہے وہ ایم ایس تک پہنچے گا. آگے پتہ چلے گا ایم ایس صاحب میٹنگ کھیل رہے ہیں جی. صبح 8 بجے کی میٹنگ شروع ہوئی ہے، دوپہر 2 بجے تک کی تو میٹنگ ہے جی. دوپہر جب 2 بجے میٹنگ ختم ہوگی، ایم ایس صاحب اپنے گھر کو چلے جائیں گے جی. باقی ڈی ایم ایس اے ایم ایس اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. مریض بیچارہ پھر پرچی لے کے کھڑا ہے جی کہ میں نے ایل پی کی میڈیسن لینی تھی، تو اب میں ایل پی کی میڈیسن کہاں سے لوں. اب 2 بجے سے کہیں گے جی ایم ایس صاحب اٹھ کے چلے گئے جی. اس لیے میں بات جو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایل پی بھی مریضوں کو تب تک میسر ہوگی جب ایم ایس تک مریض کی رسائی ہوگی. بالکل. جب ایم ایس تک مریض کی رسائی نہیں ہوگی، آفس بوائے اسے اندر جانے نہیں دے گا. اگر آفس بوائے نے اندر جانے دے ہی دیا، ایم ایس صاحب میٹنگ میں موجود ہیں اور وہ مریض سے بات نہیں کر سکتے، تو پھر اس ایل پی کے بجٹ کا کیا فائدہ ہے سرکار کو، سرکاری اسپتالوں کو دینے کا، اگر وہ مریضوں کی رسائی تک نہیں پہنچ پاتی، مریضوں کو جو ہے وہ نہیں ملتی. تو ایل پی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ایک اچھا خاصا بجٹ ہوتا ہے، وہ صرف ٹیچنگ ہاسپٹل کے پاس نہیں. اور پھر سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ وہ والا بجٹ کہاں جاتا ہے جب وہ مریضوں تک پہنچ ہی نہیں رہا، تو ایل پی کے لیے جو مختص کی ہوئی رقم ہے وہ کدھر جاتی ہے پھر؟ دیکھیں آپ آج سروے کروا لیں، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مریضوں کے اگر آپ واکس بکس کریں گی، ان کا سروے کریں گی، 100 مریضوں کا کریں گی تو 100 میں سے 98 کم از کم یا 99 مریض ایسے ہوں گے جنہیں یہی نہیں پتا ہوگا کہ ایل پی ہے کیا. ایل پی کے ذریعے میڈیسن بھی ملتی ہیں، مریضوں کو یہ نہیں پتا ہوگا. صرف اور صرف یہ انہیں پتا ہے ایل پی کا جو انتظامی امور پہ بیٹھتے ہیں یا میڈیکل شعبے سے وابستہ افراد ہیں یا پھر کچھ ایسے افراد بیوروکریٹس ٹائپ جنہیں پتا ہے جی کہ ایل پی کی مد میں بھی جو ہے وہ میڈیسن یہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے. تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ٹھیک اور بات سمجھ لیں، مثال جو ہے. اب وہی بندے جو ہے مستفید ہو سکتے ہیں، غریب اور مستحق مریض جو ہے وہ نہیں وہاں سے مستفید ہو سکتے ادویات کی مد میں. اور یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کافی دیر ہوگی پروگرام کرتے ہوئے. اصل مسئلہ ہی یہی ہے، میڈیسن مریض کو ملے گی تو پھر وہ صحت یاب ہوگا. اگر مریض کو میڈیسن نہیں ملے گی تو پھر وہ صحت یاب نہیں ہوگا، پھر اس کا سرکاری علاج گاہوں میں جانے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جب میں نے جان صاحب سے کہا کہ سر سینٹرل پرچیز کہاں رہ گئی ہے، تو مجھے کہتے ہیں نہیں ہماری تو سینٹرل پرچیز ہو گئی ہے، میڈیسن تو ہم نے تو تمام جگہ منتقل بھی کر دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں سینٹرل پرچیز ہم نے کر کے، سیکٹری ہیلتھ کہہ رہے ہیں ہم نے سینٹرل پرچیز کر کے ادویات جو ہیں وہ تمام علاج گاہوں میں منتقل کر دی ہیں. اب جو فیصل آباد ضلع کو دیکھ رہے ہیں بی ایچ یو یا آر ایس سی کو، متعلقہ ڈسٹرکٹ مینیجر، وہ کہتا ہے کہ 2-3 سال سے 3 سال ہو گئے ہمیں میڈیسن نہیں ملی. وہ کہتے ہیں سینٹرل پرچیز. اب پھر ادویات گئی کہ اگر سینٹرل پرچیز ہو چکی ہے تو میڈیسن سینٹرل پرچیز کی گئی کہاں بھائی؟ وہ کہتے ہیں ہم نے منتقل کر دیا. اگر انہوں نے منتقل کر دیا ہے پھر ڈسٹرکٹ مینیجر سے پوچھا جائے بھائی وہ تو کہتے ہیں بات وہی ہے نا کہ ساری انتظامیہ کے اندر جو ہے وہ جھول دکھائی دیتا ہے. جب تک ہر بندہ اپنی اپنی رسپانسبلٹی کو پورا نہیں کرے گا تب تک جو ہے وہ حالات بہتر نہیں ہو سکتے، اور جو ہے وہ غریب آدمی ان تمام چکر میں جو ہے وہ پستا رہے گا. بہت شکریہ آزادار، آپ نے وقت دیا. اور وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ڈیلی بیسس پہ اس کی خریداری کرنا خواتین کے لیے اسپیشلی جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور یہ جاننے کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا ہمارے اسپیشل سیگمنٹ آج کے بھاؤ کی جانب. آج کے بھاؤ سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں محمد بلال ڈوگر. جی بلال بتائیے گا. جی بالکل، مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز جمعے کی ریٹ جو جاری کر دی گئی ہے. برائلر مرغی گوشت کی بات کریں تو 4 روپے فی کلو مہنگا ہوتا دکھائی دیا ہے. قیمت جو ہے وہ 607 سے 611 روپے کلو ہو گئی ہے. انڈے فارمی 260 روپے درجن کی قیمت کے اوپر برقرار ہیں. سبزیوں کے اندر کمی کا آج تیزی دیکھی جا رہی ہے، جبکہ پھل مستحکم ہیں. پیاز 500 روپے مہنگا ہوا ہے، 205 سے 210 روپے کلو. ٹماٹر 7 روپے مہنگے ہوئے ہیں، 85 سے 92 روپے کلو. پھول گوبھی 10 روپے مہنگی ہوئی ہے، 85 سے 95 روپے کلو. کھیرے 20 روپے مہنگے ہوئے ہیں، 55 روپے سے 75 روپے کلو. مٹر سبز 5 روپے مہنگے ہوئے ہیں، 75 سے 80 روپے کلو. سیب کالا کلو 260 پہ ہے. سیب گولڈن 200 روپے کلو ہے. اسٹرابری 300 روپے کلو ہے. کیلا 140 روپے درجن ہے. انار بدانا 620 روپے کلو. انار کنداری 460 روپے کلو. کنو اسپیشل 260 روپے درجن پہ برقرار ہے. امرود 90 روپے کلو، جبکہ کنو 170. خربوزہ 180 روپے پہ برقرار ہے.
قیمتوں کے اندر آج جو ہے پھل مکمل طور پر مستحکم ہے، جبکہ سبزیاں جو ہیں آج تیزی پکڑی نظر آ رہی ہیں، جو کہ گزشتہ 4 روز تک کم ہوتی نظر آئی، جبکہ سستا پروٹین تاحال عام عوام کے لیے آج بھی مہنگا ہے۔ جی بہت شکریہ بلال، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ آج کے کیا بھاؤ ہیں، اور سبزی میں جو ہے وہ واضح ہمیں اس کی قیمتوں میں کمی دکھائی دے رہی ہے، اور دعا گو ہیں کہ باقی چیزیں بھی جو ہیں ان کی بھی جو بڑھتی ہوئی قیمت ہے اسے کنٹرول کیا جائے، تاکہ عوام کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ اور آپ کے لیے جتنے دیکھنے والے ہیں وہ خصوصی جب بھی دعا کریں تو ملک پاکستان کے لیے ضرور دعا کیا کریں کہ ہمارے ملک کے لیے بہت ساری آسانیاں ہوں۔ بہت سارے مسائل ہیں، اور جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ساری ایسی ہمارے دین ہمیں سکھاتا ہے جس پہ عمل پیرا ہونے سے ہم بہت ساری مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اور اگر بات کریں تو آج کے اسپیشل سیگمنٹ میں جمعہ کے حوالے سے ہم ماہ شعبان کے حوالے سے بات کریں گے، جو کہ اسلامی کیلنڈر کا دیکھا جائے تو 8واں مہینہ ہے، بہت ساری برکتیں، بہت ساری رحمتیں اپنے ساتھ سمیٹ کر آتا ہے۔ ماہ شعبان کے اہم واقعات کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، اور روزوں کے حوالے سے کس طرح کا حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور ساتھ ہی ساتھ ماہ شعبان جو ہے اپنے ساتھ ایک بہت ہی جو ہے وہ فضیلت اور برکت والی رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں وہ لے کر آتا ہے، جسے مغفرت کے رات بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس موضوع پہ جاننے کے لیے، تاکہ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہوں اور آپ اس مہینے سے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی جو ہے وہ زندگی کو آسان بنا سکیں، اور اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ہمارے مذہبی اسکالر ہیں علامہ سید حسن مجتبیٰ ترمذی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ جیسا کہ ہم ماہ شعبان کے حوالے سے دیکھیں تو بڑے اہم واقعات ہیں، اس کا آغاز ہی جو ہے وہ بڑی ہی ایک عظیم ولادت کے ساتھ ہوتا ہے، تو میں چاہوں گی کہ اس کے سب سے پہلے تو اہم واقعات کے حوالے سے آپ بتائیں کہ اس مہینے میں کون کون سے جو ہیں وہ اہم واقعے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سوال سے پہلے آپ نے جو ابتدائیہ دیا ملک کی دعا سے، تو میں دعا سے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس وقت ملک پاکستان کے لوگ غربت کا شکار ہے، بے روزگاری کا ہے، اللہ تعالیٰ اس پاک مہینے، مقدس مہینے کا صدقہ، پھر رمضان المبارک کا صدقہ ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ ہماری جو بھی حکومت آئے گی اللہ تعالیٰ اسے کامیابی نصیب فرمائے۔ اس ملک کو اللہ تعالیٰ تابندہ اور پائندہ رکھے۔ آپ نے سوال کیا ماہ شعبان کے حوالہ سے اور مجھ سے رمضان کے حوالہ سے۔ بیسکلی شعبان جو ہے وہ رمضان المبارک کی تیاری ہی ہے۔ میں نے پچھلے ماہ شاید عرض کی تھی، حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم کا مہینہ پانی لگانے کا ہے، اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پھر فصل کاٹنے کا ہے۔ اب ہم رجب کو گزار کے شعبان میں موجود ہیں۔ شعبان کا مطلب یہ خیر تقسیم کرنے والا، اس میں خیر زیادہ تقسیم ہوتی ہے۔ اور آپ نے سوال میں ہی کہا اس میں ولادتوں کے حوالہ سے، تو یکم شعبان کو بی بی پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کی ولادت پاک ہے، 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت پاک ہے، 4 شعبان کو حضرت عباس علمدار آپ کی ولادت پاک ہے۔ تو یہ خانوادہ رسول اہل بیت اطہار کی مقدس ہستیاں ان پاک ابتدائیہ دنوں میں تشریف لے کر آئی۔ یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر تقسیم کر رہا ہے، اور ان کا ابتدا سے ولادت دینا انہی کے صدقے، کائنات میں سب کچھ ہی نبی پاک کے گھرانے کے صدقے ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ نہیں ہے تو پھر کائنات میں کچھ نہیں ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور مولا حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد شعبان کا مقدس اور بابرکت مہینہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا مہینہ ہے۔ مہینے تو سبھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہمارے نبی بھی اللہ تعالیٰ کے، لیکن نسبتیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
رمضان المبارک کے علاوہ جو کثرت سے زیادہ روزے رکھتے تھے جی وہی یہی شعبان المعظم کا مہینہ ہے. بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ کا ہمارے ہاں پاکستان میں جو شعبان ہے اس حوالہ سے بھی انشاءاللہ اگلے میں وقفے میں بات کروں گا کہ ہمارے ہاں شب برات کا بھی انتظار ہوتا ہے. وہ کیا ہے, کیوں ہونی چاہیے؟ جی شعبان المعظم کا مہینہ آپ یوں سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ مہینے, کچھ دن, کچھ لمحے انعام کے طور پر دیے ہیں. بالکل. اس کی مثال یوں لے لیں, بلکہ مثال نہیں یہ حقیقت ہے. کتب تفاسیر کے اندر یہ حدیث پاک اور مفہوم ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی کتاب یعنی صحیفے پڑھ رہے تھے. پڑھتے پڑھتے وہ کسی شان والی امت کا تذکرہ آ گیا. بہت اسی شانیں پڑھی, ان میں سے ایک شان ایسی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ نبی حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے شان پڑھی کہ ایک ایسی امت ہوگی کہ ابھی گناہ کا ارادہ کرے گی تو گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا. اچھا, ایک گناہ کرے تو صرف ایک گناہ لکھا جائے گا. حضرت موسیٰ چونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے, یہ شان پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, پاک پروردگار اس امت کو تو میرا امتی بنا دے. یہ جو اتنی شانیں بیان ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا, پیارے موسیٰ یہ جو شان بیان ہوئی ہے یہ امت میں نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کا انتخاب کر لیا, چن لیا, چوز شدہ ہے. ان اللہ اصطفیٰ, یہ اللہ تعالیٰ سے چنے ہوئے ہیں. اچھا, جب یہ اور پڑھتے گئے اس میں ایک بات ایسی آئی, یہ برائی تھی کہ ایک برائی. فرمایا کہ ایک امت ایسی ہوگی صرف ایک نیکی کرے گی, اللہ ایک کے بدلے 10 لکھ دے گا, اور حدیث میں ایک کے بدلے 70 لکھ دے گا. پھر رمضان المبارک آیا, ایک کے بدلے 70,000 لکھ دے گا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شانیں پڑھی پھر اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم سے ہم کلام ہوئے. کہا مولا چلے وہ جو میں نے پہلے شانیں پڑھی تھی وہ تو امت میری نہیں بن سکتی, یہ جو شان ہے نا اتنی پیاری اور بڑی اعلیٰ شان ہے, یہ جو امت ہے اس کو میرا امتی بنا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر جواب ملا, پیارے موسیٰ جتنی بھی شانیں پڑھ رہے ہیں اور جتنی آپ نے پڑھی ہیں یہ ساری شانیں میں نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کر دی ہے. جب حضرت موسیٰ یہاں تک پہنچے پڑھتے پڑھتے, اب ہم نے کلام ختم کر دیا بلکہ دعا میں آگے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے, اور ہاتھ اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اے پاک پروردگار یہ جو شان والی امتیں اگر میری امتیں نہیں بن سکی, میں اللہ کا نبی ہو کر تجھ سے دعا مانگتا ہوں پھر مجھے تو محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کو کہا ہے کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو اب اسی میں متصل کر لیں کہ ہماری جو امت ہے, ہم مسلمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہی, ہمارے جو بھائی مسلمان ہیں ان کی جو عمریں ہیں وہ قلیل ہیں جی, اور شانیں زیادہ ہیں. اچھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جو دل ہے وہ اس بات سے غمگین ہوا, اس بات سے ہوا کہ کل قیامت کا دن ہوگا, ایک امت ہے, ایک نبی, ان کی امت 1000 سال زندہ رہی, 2000 سال ان کے, تو جب ان کی نیکیاں ہوں گی تو نیکیوں کے انبار لگے ہوں گے, ڈھیر لگے ہوں گے. میری امت 60 سال 70 سال, کوئی گیا تو 100 سال, ان کی نیکیاں کم ہوں گی تو کل قیامت والے دن وہ جیت جائیں گے, وہ امتیں جیت جائیں گی, ان کے اعمال زیادہ ہوں گے. جب یہ بات اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پہ ناگوار گزری تو جبریل امین آ گئے. تو مفہوم ہے جیسے کہ اب اگلی نشست میں انشاءاللہ تفصیل لیلۃ القدر کو عرض کریں گے کہ محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آپ کو ایک رات ایسی دے دی ہے, اس رات اگر کوئی عبادت کرے گا, ہزاروں مہینوں کی عبادت ایک طرف تو اس رات کی عبادت ایک طرف. اللہ تعالیٰ نے وہ قلیل وقت رکھ دیا, محدود دن رکھ دیے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں بہت زیادہ رکھ دی. ان میں سے ایک مقدس مہینہ شعبان المعظم کا ہے. اللہ اکبر. یہ مہینہ اور اسی ہی میں ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان سے بھی روایت ہے. دونوں حدیثوں کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں. 15 شعبان کے حوالہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ اما عائشہ نے سوئے ہوئے نہیں پایا
تو آپ فرماتی میں اٹھی, میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں موجود ہے, شاید اپنے کسی اور بیوی کے پاس آپ تشریف لیں گے. تو فرمایا کہ میں نے حجرے دیکھنے شروع کر دیے, اللہ کے محبوب کو نہیں پایا. پھر ڈھونڈتی ڈھونڈتی مسجد نبوی میں گئی, اللہ کے محبوب کو نہیں پایا. بالآخر میں انہیں ڈھونڈتی ڈھونڈتی جنت البقیع میں پایا. اب جنت البقیع کیا ہے؟ یہ قبرستان ہے مدینہ شریف کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. وہیں پہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا صحابہ کرام ان کی قبریں ہیں. فرمایا میں جنت البقیع میں گئی. اب اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے عورت با پردہ ہو کر قبرستان بلا جھجک جا سکتی ہے. دیکھیں بے پردہ تو وہ بازار میں بھی نہیں جا سکتی, لیکن قبرستان مزارات پہ حاضری دینا, قبروں پر حاضری دینا, یہ صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگی سے ملتا ہے. اور اگر یا ہمارے بعض اوقات کہتے ہیں سوال ہوتا ہے کہ قبرستان جانا چاہیے عورت کا, یہ نہیں جانا چاہیے. اگر عورت کا قبرستان جانا منع ہوتا تو کبھی بھی ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ وہ قبرستان نہ جاتی. آپ کا جنت البقیع جانا اس بات کا اعلان ہے کہ عورت با پردہ ہو کر وہ جو ہے قبرستان جا سکتی. تو کہتے ہیں جب میں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو آپ رو رہے ہیں, دعا میں مشغول ہیں, عبادت کر رہے ہیں. عبادت تو آپ روزانہ کرتے تھے, لیکن آج عبادت کا معمول جو ہے وہ تبدیل ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ام المومنین حضرت عائشہ مخاطب ہوتی ہیں, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے یہاں پایا. اور ایک اور روایت کا مفہوم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کو غیب کا علم دیا ہوتا ہے, تو اس میں میں نے تفسیر میں یہ لفظ بھی پائے, اے عائشہ تم مجھے ڈھونڈ رہی تھی تو تیرا کیا خیال تھا, میں بے انصافی کروں گا؟ یہ بھی آتا ہے, اگر رات میں نے تیرے ساتھ گزارنی تھی تو وہ رات تیرے ساتھ ہی تھی. تو فرمایا پیاری عائشہ آج کی رات سونے کی رات نہیں ہے, آج شعبان کی 15ویں رات ہے. یعنی 14 کا دن گزر گیا اور 15ویں رات جو ہے وہ بالکل ٹھیک. مولانا صاحب میں آپ کی بات کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گی اور جانیں گے علامہ صاحب سے کہ جو ہے وہ شب رات کیا ہے اور اس کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے, اور اس رات کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا ہے. لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور جمعے کے حوالے سے جو ہے وہ خصوصی گفتگو جاری ہے. ماہ شعبان کی فضیلت پہ بات کر رہے ہیں, اور جیسے کہ لیلۃ القدر اس کی کتنی اہمیت ہے, کتنی فضیلت ہے, یہ جانیں گے علامہ صاحب سے. علامہ صاحب آپ بتا رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے پھر کیا بولا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وقفے سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ اماں عائشہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی, تو آپ نے مخاطب ہو کے کہا کہ پیاری عائشہ آج کی رات سونے کی رات نہیں ہے, یہ شعبان کی 15ویں رات ہے. اچھا یہ 15ویں رات ہوتی کون سی, یہ بھی جان لیں ناظرین کہ 14 کا دن گزر کے جو رات آئے گی, جیسے ہم چاند رات عید اگلے دن ہوتی ہے اور اس سے پہلے وہ جو رات وہ گزر, یعنی 14 شعبان کے بعد 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات. آج کی رات گریہ زاری کی رات ہے, اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے. آپ نے فرمایا اللہ کا انعام لینے کی رات ہے. پھر مولا علی علیہ السلام کے حدیث پاک کا وہ مفہوم ہے جو آپ سے روایت ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ خیر تقسیم کرتا ہے. سبحان. اور حدیث کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان میں اپنی شان کے مطابق نازل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ صدائیں ہوتی ہیں, ہے کوئی آج رزق مانگنے والا اس کو رزق دیا جائے گا, صحت مانگنے والے کو صحت دی جائے گی, اولاد مانگنے والے کو اولاد دی جائے گی. آج جو اللہ سے مانگتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ دیتا جائے گا. تو یہ کب تک چلتی ہے؟ طلوع فجر تک, صبح تک یہی عالم رہتا ہے. سبحان اللہ. ملائکہ اترتے ہیں, میں انشاءاللہ تھوڑا سا اور آگے جا کے بھی عرض کروں گا کیسے اترتے, لیکن ذرا شعبان کا اسی والے جیسے بجٹ سال کا تیار ہوتا ہے جی. ہماری جو بھی حکومت آئے گی آج کل کو میاں برادران وہ اسی پہ لگے کہ سب کی سپورٹ مل جائے, کیونکہ بجٹ بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے جی. اور وہ پورے سال کا اس میں جو لینا دینا, قرضے اتارنے, مہنگائی وغیرہ کو کنٹرول کرنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد, اصل میں آپ کو مجھے ہمیں جو بھی ملنا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا. حدیث پاک کا مفہوم ہے جب اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ماں کے پیٹ میں اس بچے کو وہ جب وہ گروتھ کرتا ہے وہ بچہ جی. تو فرشتے سوال کرتے ہیں مولا اس کو زندہ پیدا کرنا ہے یا مردہ پیدا کرنا ہے؟ تو حدیث پاک کا مفہوم اگر اللہ کے مردہ پیدا کرنا ہے تو پھر فائل بند ہو جاتی کلوز,
اگر اللہ کے نہیں یہ جو گروتھ کر رہا ہے اس کو زندہ پیدا کرنا ہے، پھر اب فرشتے سوال کرتے ہیں مولا اس کو میل بنانا ہے یا فیمیل، لڑکا بنانا ہے یا لڑکی، پھر فرشتے سوال کرتے ہیں مولا اس کی عمر کتنی ہو، اس کا رزق کتنا ہو، یہ تعلیم کتنی حاصل کرے گا، اس کی اولاد کتنی ہوگی اور یہ کہاں مرے گا. تمام باتیں جو ہے وہ ایک فائل میں لکھ دی جاتی ہیں، وہ فرشتہ پھر اوپر لے جاتا ہے، پھر اسی کے تحت سارا نظام جو ہے وہ چلتا ہے. اسی طرح اس سال میں جو ہونا ہوتا ہے جی جیسے سال کا بجٹ ہے، اس سال میں جس نے پیدا ہونا ہوتا ہے، جس نے مر جانا ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق دینا ہوتا ہے، جتنی اقتدار دینا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے وہ آج کی رات فیصلے ہو جاتے ہیں. اللہ پھر پورا جو سسٹم ہے وہ اس کے مطابق چلتا ہے. ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بھی انسان بندے اور بندیاں ہوتے ہیں کہ وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی سال انہیں بیٹا یا بیٹی کی نعمت سے مالا مال کرے گا، اور وہ جہاں ان کو بیٹے اور بیٹی کی نعمت سے مالا مال کرنا اس رات لکھا جاتا ہے، وہیں پہ یہ لکھا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں مر جائے یا اس کا باپ مر جائے، اس کا فیصلہ بھی اسی رات ہو جانا ہوتا ہے. تو یہ بڑی ہی خاص رات ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تب اما عائشہ سے فرمایا کہ آج کی رات سونے کی رات نہیں، بلکہ میں تفسیر میں روایت پڑھ رہا تھا ایک حدیث میں کہ آپ اتنا اس رات جاگتے تھے کہ صبح کو اما عائشہ آپ کے قدم دباتی تھی اور آپ فرماتی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کی امت کو تو آپ تو نبی ہیں، آپ تو سب سے اعلیٰ رتبے میں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو بخشنے کا وعدہ کیا ہے، تو پھر آپ ساری رات اتنا کیوں زیادہ کھڑے ہوئے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوچ گئے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اللہ نے اتنا انعام مجھ پر کیا ہے تو کیا میں اس کا شکر نہ ادا کروں. اللہ اکبر. تو اب پھر دن کو یہ کیفیت ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں کہ اس سال اس نے کیا کیا ہے، کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی برائیاں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو ہر بات کا علم ہے، ہم نے جو کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تو آخری جنتی کے جنت جانے تک، جہنمی کے جنت جانے تک یہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا اور انہیں حدیث پاک میں اللہ جان. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ ہے نا کوئی تو ہے نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. یہ میرے مالک کا نظام ہے، سورج کو نکالنا، غروب کرنا، پورا نظام جو ہے وہ پروردگار دو عالم کا ہے. تو شعبان کی 15ویں رات کا انتخاب کرنا یہ بھی میرے اللہ کا نظام ہے. اس میں کسی انسان کی چون چلا عقل وہ عمل دخل ہی نہیں ہے. وہ مولا علی سے پوچھا نا انسان بڑا طاقتور، فرمایا بڑا کتنا طاقتور ہے، فرمایا کھڑا ہو جائے. جب وہ کھڑا ہوا تو بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا، فرمایا کھڑا ہو جائے، وہ کھڑا ہو گیا. فرمایا ایک قدم اٹھا، اس نے پاؤں اٹھا لیا ایک اپنا، ایک کہا دوسرا قدم اٹھا. فرمایا مولا علی علیہ السلام اگر میں دوسرا قدم اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا. کہا بس اتنا ہی تیرا اختیار ہے. یہ جو ہم اپنے سوچوں سے کرتے نا یہ کیسے ہوا، ایک رات میں کیوں ہو جائے گا، یہ کیا بات ہے، ایسے جو شاید اختلاف کرتے ہو، نہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یہ اللہ کا امر ہے. وہ شعبان کی رات ہو یا شب برات کی رات ہو، وہ عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات ہو، یہ تو اللہ کے امر ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتہ بھی ہلنا تو دور کی بات ہے، ہلنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ سوچ میں تصور آنا یہ بھی میرے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کیا فضل ہے. ہاں کسی پہ فضل ہو جاتا ہے اس پہ اچھی سوچ آ جاتی ہے. اور ہمارے ایک بیٹھے بیٹھے بعض ذہن میں آ گئی منکروں کے لیے، بعض اختلاف کرنے والوں کے لیے. پھر اللہ نے جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے تو پتھر بھی کلمے پڑے پھر نہیں مانا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمن بکمن امیون فاہم لا یرجعون. سنو جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کے دلوں کو نہیں مانتا. تو کیونکہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کیے بیٹھے، کیا مونسٹ ہے جو اللہ کے استغفر اللہ جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا، پھر وہ اندھا ہے، بہرا ہے، گونگا ہے. مولا آنکھیں ہیں دیکھتے بھی ہیں، کان ہے سنتے بھی ہیں، زبان ہے بولتے بھی ہیں، ٹانگیں ہیں چلتے بھی ہیں. فرمایا ہاں آنکھ سے دیکھتے ہیں لیکن دیکھ
کے حق بیان نہیں کرتے، جو کانوں سے سنتے ہیں، سننے کے بعد زبان سے حق بیان نہیں کرتے، جو حق نہ بیان کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے۔ اور زندگی کے لیے حق کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور حق کو پہچاننے کے لیے بہترین چیز اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے قرآن اور نبی پاک کے فرمان کو پکڑ لو اور اپنی تاریک زندگی کو روشن منور، صرف زندگی کو ہی نہ کرو بلکہ اپنی قبر کو بھی آپ روشن کرو، کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اللہ کے ذکر کرنے سے بھی برکتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں، یہ کیوں جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے اور خیر کثیر۔ دیکھیں صدقہ جو ہے وہ بلا کو ٹالتا ہے، اب بلا دینے والا بھی اللہ ہے، مصیبت دینے والا بھی اللہ ہے، اور مصیبت کو ٹالنے والا بھی اللہ ہے۔ صدقہ آپ نے دیا، صدقہ دینے والے آپ ہیں، تو یہ جب اللہ کی طرف سے ہوگا ٹلے گا کیوں؟ تو یہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اللہ کی رحمتیں خاص ہو جاتی ہیں۔ جیسے فرمایا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم درود پاک پڑھتے ہو تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کتنا نزول ہوتا ہے کہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، جو چیز نہیں ملنی ہوتی وہ چیز مل جاتی ہے۔ اچھا بسم اللہ اگر پڑھ کے ہم وضو کرتے ہیں تو یہ اب اللہ کے قانون ہے، تو کیا ہوگا بسم اللہ پڑھنے سے؟ فرمایا کوئی بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کرتا ہے تو نماز کے بعد اور نماز کے دوران جتنی دیر بیٹھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ 2 فرشتے مقرر کر دیتا ہے، وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ صرف دیکھیں کہ بسم اللہ پڑھ کے وضو کرنا اور نہ کرنا، اب بسم اللہ پڑھ کے وضو کرنے میں برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بھائی اب اس بات کو سمجھ لیں ناظرین بھی، میری بہنیں بھی سمجھ لیں، بیٹیاں بھی، بزرگ بھی سمجھ لیں، جو اللہ تعالیٰ صرف بسم اللہ کی تلاوت سے 2 فرشتوں کو پیدا کر دیتا ہے، انسان اللہ کا بندہ یا بندی جب تک باوضو رہے وہ 2 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، وہی اللہ شب برات کی رات برکتیں رکھتا ہے، جو اس رات عبادت کرے گا پھر پورا سال وہ برکتوں سے مالا مال ہوتا رہے گا۔ بے شک، اور شب برات کے حوالے سے اتنی اس کی فضیلت اور اہمیت پہ بات کی ہے، عبادات کی بات کی ہے علامہ صاحب نے، تو میں ضرور جاننا چاہوں گی ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی، اپنی ذات کے لیے بھی، تاکہ اس رات سے ہم بھرپور طریقے سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں، مستفید ہو سکیں، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور اسلامی تقویم کا 8واں ماہ شعبان، اور ماہ شعبان کی اگر ہم بات کریں 15 شعبان کی شب برات کے حوالے سے تو خصوصی گفتگو جاری ہے۔ اس رات کے حوالے سے عبادات کس طرح کی ہونی چاہیے اور کس طرح سے آپ اس کے فضائل سے جو ہے وہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور جو بڑا خوبصورت تہوار ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کا انتظار ہوتا ہے کہ ان کے گھر والوں کی جانب سے جو ہے وہ شب برات آئے گی ان کے گھر پہ، تو یہ پورا تہوار کیا ہے اور کتنا ضروری ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ علامہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری شادی شدہ بہنیں ہیں یا ہماری امیاں بھی ہیں، میں اپنی امی کی بھی بات کروں تو وہ ہوتا ہے کہ ہماری شب برات آئے گی، تو یہ شب برات کا کیا پورا کانسیپٹ ہے اور یہ کتنا اہم ہے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ یہ پاکستان کا کلچر ہے، ہمارے یہاں بھی ہمیں خاندان میں دیکھتے ہیں کہ بیٹیاں خصوصی طور پہ جو بیاہی جاتی ہیں ان کو شب برات کا انتظار ہوتا ہے، والدین کی طرف سے شب برات آئے گی، اور اس میں جو میری معلومات کے مطابق میں بھی اس میں کوئی ہو پلس مائنس ہو، اسی شب برات میں عید ہوتی ہے پلس، وہ شب برات کے بہانے ساتھ میں عیدی بھی آ جاتی ہے۔ کیا ہے دیکھیں حدیث پاک جو میں عرض کر رہا تھا اسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مغفرت کی جائے گی سب کی، پوری امت کی۔ اسے میں تھوڑا سا آپ کے سوال کے بعد عرض کر دوں گا، اس کا جواب دینے کے بعد۔ اس میں 3-4 بندے ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوگی، جادوگر جادو کرنے والا، اچھا، زنا کرنے والا، جی، شراب پینے والا، اور قطع تعلق کرنے والا، یعنی رشتہ داری سے تعلق ختم کرنے والا۔ یہ ہمارے پاکستان کا حسن ہے کہ ہم دیکھیں رشتہ داری کے نام پر ہم شب برات کا انتظار کرتے ہیں، اور یہ بیٹیوں کا حق ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ بیٹیوں پہ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیتا ہے۔ قطع تعلق کرنے والا، یا ناظرین بھی سن لیں، بہنیں اور دیگر بھی سن لیں کہ ہمارے ہاں یہ جو دنیا ہے یہ بڑی ہی عجیب و غریب ہے۔ ہم بھی زندگی کے وہ اگر دیکھا جائے تو آخری حصے کی طرف قدم رکھ دیا، بال سفید ہو گئے اور تیاری ہے۔
اس زندگی کو گزارا تو زندگی میں بہت سی اونچ نیچ آتی ہیں، لڑائی جھگڑے، اور میرے پاس تو بہت سے مسائل آتے ہیں امام مسجد ہونے کے ناطے یا دیگر ادارے کے حوالے سے بہت سے جس کے اندر لڑائیاں ہیں، بہن بھائیوں کی، بھائیوں کی، بہنوں کی، خاندان والوں کی، اور یہ جو لڑانے والا ہے وہ شیطان ہے، اور وہ جوڑنے کا حکم دیتا ہے، رشتہ داری کو ملانے کا حکم دیتا ہے، یہ اللہ کا قرآن اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ بلکہ یہاں تک ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر کیونکہ آج یہ موضوع نہیں ہمارا، اگر حقوق العباد کی طرف جائیں یعنی پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، ماں باپ کے، میاں بیوی کے وغیرہ وغیرہ ان کی طرف جائیں تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرا سی شرارت بھی آگے آ جائے گی، اگر آپ نے کسی کا حق غصب کیا ہے اور کسی کے حق کو آپ نے ناجائز طریقے سے اس کو لوٹا ہے، قبضہ کیا ہے، تو جب تک قیامت والے دن آپ اس کا بدلہ نہ دے لیں یا اس کو راضی نہ کر لیں تو اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ اس کائنات کی خوبصورتی ہے اور اس کائنات کا یہ حسن ہے۔ اس میں جو بہترین حسن ہے وہ دیکھیں، سالن کے متعلق فرمایا اللہ کے محبوب نے کہ جب تم گوشت پکاؤ تو مفہوم ہے کہ اس کا شوربہ بنا لو، وہ کس لیے؟ پڑوسیوں کے۔ آج کل ہمارے ہاں یہ روایت کم ہو گئی ہے آج کیونکہ ہم وہ، اور خصوصاً میں یہ بھی ایڈ کرتا ہوں شب برات کے حوالہ سے یا دیگر حوالہ سے تھوڑا سا رجحان اس لیے بھی کم ہو گیا۔ میں نے دیکھا مشاہدے میں اپنے رشتہ داروں کے، اپنے ملنے والے دوست احباب کے، یہ جو موبائل اور انٹرنیٹ سسٹم آ گیا ہے نا کہ آپ فیس بک میں بیزی ہیں، واٹس ایپ پہ بیزی ہیں، آپ یوٹیوب پہ بیزی ہیں، تو ہم نے جو اپنا بچپن گزارا اس کی حقیقت سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ بعض اوقات ایک کمرے میں بیٹھے ہو، ہم کسی کو ملنے جائیں، یا بعض اوقات ہمارے ہی اب بچوں کے پیپر ہوئے تو یوں لگتا ہے ایک نے علیحدہ موبائل پکڑا مما کا، ایک نے میرا پکڑا، ایک کمپیوٹر پہ بیٹھے، تو ہم ایک کمرے میں بھی بعض اوقات ہم تنہائی کا شکار ہیں۔ اور اس چیز میں یہ نہیں کہتا نیٹ استعمال کرے، لیکن ہمارے ہاں بچپن میں ایک بنتا تھا ٹائم ٹیبل، آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے، کالج لائف میں بھی بنایا۔ اگر میں اپنی پرانی ڈائریاں دیکھوں تو ہم ٹائم ٹیبل استاد بناتے تھے، ہم اس پہ عمل کرنے نہ کریں لیکن وہ ٹائم ٹیبل بناتے تھے، جی یہ ناشتے کا ٹائم ہے، یہ کھیلنے کا ٹائم ہے، یہ سونے کا ٹائم ہے، فجر کی نماز سے وہ شروع ہو کر عشاء کی نماز جی بلکہ اس کے بعد تک یعنی یہ پڑھنا سننا، تو وہ ٹائم ٹیبل بڑا خوبصورت ہے۔ آج بھی اس کی اشد ضرورت ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم رہ بھی نہیں سکتے۔ ہم اپنے بچوں کو کتنا کنٹرول کریں گے؟ زمانہ بہت ایڈوانس ہو گیا۔ اگر آپ اپنے بچے کو ٹیب نہیں دیں گی تو یا موبائل پہ یہ فیسلٹی نہیں دیں گی، وہ جب وہ کلاس میں جائے گا، ساتھ والے بچے بات کریں گے تو وہ کہے گا پتہ نہیں یہ کیا چیزیں دینا پڑتا ہے۔ لیکن اس کا بہترین حل ہے ٹائم ٹیبل بنا لیں اپنی زندگی میں۔ اگر ٹائم ٹیبل، اور یہ اس یوٹیوب میں اور دیگر میں آپ کریں، بلی میں رشتہ داریوں کو بھی دور کر دیا، بلا دیا، اتنی زندگی رنگین ہوگی۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جسے کہنے خون سفید ہو گئے، تو دینا چاہیے، لیکن رشتوں کے جو تقاضے ہیں، جو رشتوں کا تقدس ہے، جو رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے حسن رکھا ہے، خوبصورتی رکھی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ورنہ آپ تنہا ہو کر صرف نیٹ چلائے اور آپ عید کا دن گزارے تو آپ کو عید کا لطف نہیں آئے گا، وہ عید کا مزہ نہیں آئے گا۔ پرانے ادوار میں کیا تھا اور اب کیا ہے۔ اسی طرح شب برات ہمیں اپنے خاندان کی طرف دیکھنا چاہیے، جو لڑے ہوئے ہیں ان کو جوڑنا چاہیے۔ ایک اور روایت میرے ذہن میں آ گئی، یہ لڑائی شیطان کیسے ڈالتا ہے، تو وہ شیطان صاحب کو کہتا ہے تم نے کیا برا کام کیا؟ وہ کہتا جی میں نے چوری پر لگوایا۔ تم نے کیا برا؟ میں نے جی ڈاکے پر لگوایا، میں نے شراب پر لگایا۔ اچھا سب سے وہ رات پوچھتا ہے۔ ایک کو کہتا تم نے کیا کام کیا؟ کہتا میں نے لڑائی کروائی۔ کس کی؟ میاں بیوی کی، ان میں علیحدگی تک میں نے پہنچا دیا۔ وہ اس کو کہتا ویری گڈ، تم جیت گئے، تم میرے پاس آ جاؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ لڑانا، دور کرنا۔ آپ کسی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف تو کر کے دیکھیں۔ اگر آپ اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو بعض اوقات اگر آپ کا بھائی یا بہن کوئی اور زیادہ بھی لے جاتا ہے تو آپ ذرا بڑا دل کر لیں، کوئی بات نہیں، دینے والا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں۔ ہاں جب آپ اس سے سختی سے کریں گے تو وہ دور ہوگا، پیار سے کریں گے ہو سکتا ہے اس کے دل پہ ہی رحم آ جائے، اس کے دل میں وہ چیز آ جائے کہ نہیں یار یہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے اور میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ تو اس میں
جو آپ نے سوال کیا یہ بالکل وہی بیٹیاں انتظار کرتی، بیٹی رحمت ہے، بے شک اور بیٹی ماں بن جائے، جیسے وہ آپ کی والدہ صاحبہ ہو سکتا ہے نانی ہو یا دادی ہو، اس عمر پہ بھی جا کر وہ شب رات کا انتظار کر رہی، تو یہ احساس دلاتے ہیں کہ زندگی اتنی مصروف ہے کہ روز ملا نہیں جا سکتا، روز آیا جایا نہیں بالکل جا ایسا سکتا، ہی ہے۔ شہر ہے، جی، ایسا ہی معاملات ہے، تو یہ ایک ایسا تہوار ہے کہ اس پہ ملا جائے گا۔ اب کتنی برکت ہوگی کہ رشتہ داروں کو جوڑو، اس حدیث پاک پہ عمل ہوگا، بھائی بہن آئیں گے اس حدیث پاک پر عمل ہوگا، اگر ان کے اور رشتہ دار آئیں گے اس حدیث پاک میں، آپ لوگ مہمان نوازی کریں گے اس حدیث پاک پہ عمل آنے ہوگا۔ والا ایک دن اپنے ساتھ کتنی رحمتیں کتنی برکتیں لے کر آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک خوبصورت روایت بھی ہے اور تہوار کی سیلیبریشن بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق کو بہت زیادہ مضبوط کر دے گی۔ یہ رات بہت زیادہ آپ کے لیے مغفرتیں اور بہت ساری آپ کے لیے فضائل لے کر آتی ہے۔ عبادات کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہم کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور جمعہ مبارک بھی ہے، تو بھرپور آج کے دن جو ہے وہ عبادتیں کریں، اور شب برات کے حوالے سے اگر بات کریں تو کس طرح کی عبادتیں ہیں اور کس طرح سے آپ کو وہ تمام اعمال کرنے چاہیے، اور روزے کے حوالے سے کیا حکم ہے دین میں، اسی کے حوالے سے جو ہے وہ مزید گفتگو کریں گے۔ علامہ صاحب، ہم نے بڑا خوبصورتی سے آپ نے جو ہے اس کے فضائل بھی بیان کیے اور بڑا ہی ایک جو ہے وہ آپ نے اسے تفصیل سے بیان کیا۔ عبادات کے حوالے سے کس طرح کا حکم ہے، اور جو اس کے روزے ہیں اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ابھی نشست میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو روزے ہیں وہ ماہ شعبان کی بالکل ٹھیک میں رکھتے تھے، جی، لیکن 14 کو یعنی 15ویں رات عبادت کرنا، اور رات اور دن میں روزہ رکھنا، اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو اعمال ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اسی لیے کثرت سے جو ہمارے روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنا چاہیے۔ عبادات میں یہ ہے کہ سب سے تو بڑھ کر انسان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا اڑنا بچھوڑنا سب عبادت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ کا میرا گفتگو کرنا، رزق حلال کمانا، آنا جانا عبادت، لیکن کچھ ایسی عبادات ہیں کہ جن میں برکات اور آپ کی باقی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں اور کئی بار عرض کیا کہ فرض نمازیں ہیں، جی، ان کی ادائیگی کے بغیر کوئی بھی عبادت کامل نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی برکت نہیں، لیکن برکت ملے گی، لیکن وہ برکت نہیں ملے گی۔ اگر ایک بندہ ساری رات نوافل پڑھتا رہے اور رات عشاء کی نماز نہ پڑھے یا صبح کی نماز فجر کی نہ پڑھے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے فرض نماز کا اہتمام کرے، فرض نماز کے بعد ہے۔ اور اس میں جو اس سے بھی بڑھ کر ہے وہ یہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ایسی امت ہوگی کہ ایک گناہ کرے گی اور اس کے ایک گناہ کے بدلے میں ایک گناہ، اور پھر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ وہ معاف کرنے والی چیز کون سی ہے، یہ ناظرین کو سوچنا چاہیے۔ وہ کیا چیز ہے کہ اللہ کو پتا تھا انسان گناہ کرے گا، کیونکہ اللہ نے یہ کائنات ایسی بنائی ہے، پھر شیطان کو طاقت دینے والا میرا اللہ، شیطان کو اللہ نے پیدا کیا، جہنم کا مالک میرا اللہ، یہ سسٹم ہے اللہ کا، اور اختیار ہمیں دیا۔ دیکھیں نا، ہم یہاں بیٹھے اچھی باتیں کر لیں، یہاں استغفر اللہ معاذ اللہ، یہاں بیٹھے جمعے کا دن کوئی بری باتیں کر لیں، یہ اختیار انسان کے پاس۔ آپ اپنے گھروں میں اس وقت دینی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ نہ دیکھیں، آپ گانا سن لیں یا ڈرامہ دیکھ لیں، یہ اختیار ناظرین کے پاس ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ نیک کام کریں گے تو اس کی برکتیں ہیں۔ اچھا، اب پتا تھا کہ انسان گناہ گار ہوگا، تو گناہ کو کیسے وہ تبدیل کرے گا؟ وہ ہے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ شب برات کا ہم نے پروگرام سنا، رات منانی ہے، دن منانا، سب سے امپورٹنٹ کہ اللہ تعالیٰ سے جو آپ کا تعلق ٹوٹ گیا ہے یا گناہ کر کے آپ غفلت کا شکار ہو گئے ہیں، آپ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں، آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، آپ بے نمازی ہیں، آپ نے اب شاید ابھی تک قرآن پاک مکمل نہیں پڑھا، آپ بہت بڑے ہو گئے ہیں، یا آپ کو وضو کے غسل کے دیگر مسائل نہیں آتے، آپ کی ایک عمر کا اکثر حصہ گزر گیا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اللہ سے تعلق جوڑیں،
یہ رات تلک جوڑنے والی ہے. جب ساری رات ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، تلاوت کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، تو اگلی رات آپ کو چین سے نیند نہیں آئے گی جب تک آپ تھوڑا سا پڑھ نہ لیں. اور یہی آپ نے جو سوال کیا، یہی ہے روزوں کی تیاری. ماہ شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھے؟ آگے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے کہ آپ اس وقت تو ایک نیکی کا تو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ دے گا. میں بعض اوقات حدیث پڑھتا ہوں، انسان کیلکولیٹر جواب دے دے گا. اللہ جب حدیثیں پاک پڑھے، آیتیں پڑھے، اتنی برکتیں کہ بیان ہی نہیں ہو سکتی. اور میں سامعین کو کہتا ہوں جمعوں میں محفلوں پہ جا کے، اور میں نے کہا یار آپ اللہ کی ایک رحمت کا اندازہ لگا سکتے کتنی بڑی ہے؟ 70 یا صرف 70. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ 100 رحمتیں خانہ کعبہ کے اوپر نازل کرتا ہے. 100 رحمتیں. اچھا 99 رحمتیں طواف کرنے والوں کو ملتی ہے. لیکن میری بہن جو دلچسپ بات ہے، ایک رحمت پوری دنیا میں تقسیم ہوتی ہے. ایک رحمت اللہ کی تو ہم ایک رحمت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. وہ کتنی وسیع ہے، کہاں شروع ہوتی ہے. جس ایک رحمت نے پوری دنیا کو لپیٹا ہوا ہے، جب وہ 70 رحمتیں فرمائے گا، 10 رحمتیں فرمائے گا، کئی 100 گنا رحمتیں فرمائے گا، تو پھر آپ اللہ کے کرم ہی کرم میں ہے. اسی طرح پورا قرآن پاک برکتوں والا ہے. لیکن آیت الکرسی یہ ایک آیت زیادہ برکت والی ہے. پورا قرآن برکت والا ہے، لیکن سورہ یاسین اس کی برکتیں زیادہ ہیں. پورا قرآن برکتوں والا ہے، لیکن سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھ لینا 2.5 قرآن پڑھنے کا ہے ثواب. اور جو 3 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھ لے گا، اسے 1 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے. ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے. پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی. صبح کو کیا پڑھنا ہے، شام کو کیا پڑھنا ہے، رات کو کیا پڑھنا ہے، اچھے دنوں میں کیا پڑھنا ہے. اگر آپ غمگین ہو جائیں پھر آپ نے کون سی دعا پڑھنی ہے. غم بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، سکھ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے. یہ آزمائشیں ہیں. ہاں دعا کرے مولا میں تو نازک بندہ ہوں، کمزور بندہ ہوں. لا تکلف نفسا الا وسعها. اللہ خود فرماتا ہے جتنی طاقت ہو اتنا بوجھ اللہ ڈالتا ہے. اللہ ہم تو بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں. ہمیں تو نے اتنا وہ آرام بنایا ہے کہ ہم تو ذرا دھوپ میں کھڑے ہو جائے تو ہمیں دھوپ چبھنے لگ جاتی ہے. تھوڑا سا تپش میں کھڑے ہو جائے تو یہ دنیا کی معمولی سی تپش نہیں ہم سے برداشت ہو. تو مولا جو قبر کی گرمی ہے، جو قبر کی سختی ہے، جو دوزخ کی سختی ہے، مولا اگر تو نے نرم بنایا تو ہمارا دل ایسا بنا دے کہ وہ تیری یاد میں ہو، دماغ ایسا بنا دے وہ تیری یاد میں ہو. اچھی سوچ سوچنا، لیکن دوسروں کی بہتری سوچنا، دوسروں کے لیے اچھا سوچنا، ملک کے لیے اچھا سوچنا، رشتہ داروں کے لیے اچھا سوچنا، یہ عبادت ہے. محلے داروں کے لیے اچھا سوچنا یہ عبادت ہے. اپنی سوچ کو پوزیٹو کرنا کہ یار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسان کو فائدہ پہنچے. اور کل قیامت والا دن ہوگا، بڑے بڑے اعمال تلیں گے، نماز، حج، روزہ، شب برات، لیکن جو سب سے وزنی اعمال ہے وہ کیا ہے؟ اچھا اخلاق. اور آج کل ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بگاڑ ہے. آج کل تو نیٹ اور یوٹیوب اور پھر وہی بات، ان چیزوں سے تو بچے والدین کی بات برداشت کرنے سے قاصر ہو چکے ہیں. اور ساری بے برکتی ہے جی. تھوڑی آپ بچپن میں جائے، ہمارے والدین کی کتنی تنخواہیں ہوتی تھی، ان کی ماہانہ آمدن کتنی ہوتی تھی. ہمارے نانا دادی قلیل آمدن ہوتی تھی اور برکتیں ہی برکتیں ہوتی تھی. ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ رزق کی کمی آئی ہو. اچھا نہ، اللہ کا شکر ہے، لیکن آمدن قلیل ہوتی تھی، رزق کثیر ہوتا تھا. میری پچھلے دنوں میرے گھر ظفر ڈوگر صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی لاسٹ سے، تو کہہ رہے سیلری زیادہ ہوتی تھی اور مجھے بتا رہے تھے کہ مہینے میں سیلری کے بعد کچھ نہ کچھ بچ جاتا تھا. اور اب کیا ہوتا ہے، مہینہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ جناب آخری دنوں میں ہم دے. یہ کیا ہے؟ یہ برکت ختم ہو گئی ہے. آج بھی ہم اللہ سے لو لگائیں. جی اور بہت ضروری بھی ہے علامہ صاحب کہ اللہ کا جو ہے وہ ان کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ سجدہ شکرانہ ادا نہیں کرتے ہیں تب تک آپ جو ہے وہ حق ادا نہیں کرتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا قیمتی وقت نکالا اور بڑی ہی خوبصورت گفتگو کی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.